बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महवी शबीब, सिटी एटन में खुश आमदीद। इस उम्मीद दोस्त दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा और पुरसुकून हुआ होगा। जुमा मुबारक। इस्लाम हमें सिखाता है सफाई निस्फ़ ईमान है, यानी हमें हमारी सराउंडिंग का ख़्याल रखना है, हमें हमारे घरों की सफाई का ख़्याल रखना है और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी दिल की सफाई है, जिसमें हमें अपने दिल को साफ़ रखना है हसद से, ग़ीबत से और कीना से। अगर हम ये तमाम तर चीज़ें कर लेंगे तो हम इस्लाम के जो ये असूल है सफ़ाई निस्फ़ ईमान, ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है आसान ज़िंदगी के लिए। और अगर हम देखते हैं कि हम इस असूल पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि हम बहुत सारी बीमारियों से भी हम बच सकते हैं अगर हम इस असूल पे इम्प्लीमेंटेशन कर लें। जैसे कि अब देखें कि डेंगू के वार जो हैं वो फैसलाबाद में जारी हैं। माहौल को साफ़ रखने के लिए हमें सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेंगू के केसेस से भी बचा जा सकता है और इसमें हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे जी डेंगू के बढ़ते वार के लिए किस तरह से महकमा सेहत जो है वो हमें मुतहरिक दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे जी फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा। मौसम के हाल अहवाल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 11 बजे हमें हमारे मेहमान भी ज्वाइन करेंगे जिनसे हम बात करेंगे फ़रिश्तों की हकीकत के हवाले से, इंसान की ज़िंदगियों में इनके क्या असरात होते हैं, इस्लाम इनके हवाले से क्या फ़रमाता है। और इसके साथ साथ सब्ज़ियों के भाव ताव से लेकर सोने की कीमत जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का वेदर कैसा रहता है हमारे टूरिस्ट वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के वेदर के हवाले से बात करें, फैसलाबाद का मौसम जो है वो कदरे बेहतर हमें दिखाई दे रहा है। सुबह के औकात में भी हल्की ठंडी खनकी सी हमें महसूस हो रही होती है और रात के औकात में भी मौसम जो है वो हमें सर्द होता हुआ दिखाई देता है। अलबत्ता जब से सर्दियों का आगाज़ हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो फैसलाबादियों के लिए बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन इख्तियार कर गया है। आज का मौसम कैसा रहेगा, फसी नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी फसी नकवी, तफसीलात से आगाह करिएगा। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है और मुसलसल कई हफ़्तों से शहर फैसलाबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 पॉइंट से और 300 पॉइंट्स के दरमियान है और बाज़ औक़ात ये 500 से 600 पॉइंट्स तक भी गया है, जो कि अगर देखा जाए माहिरीन की राय के मुताबिक तो ये किसी भी इलाके की फ़िज़ा जो है वो इंतहाई आलूदा तस्वर की जाती है। इस हवाले से हुकूमत इक़दामात कर रही है, लेकिन ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अपनी नॉर्मल पॉइंट्स पर नहीं आ रहा। जहाँ तक मौसम की बात है तो फैसलाबाद का मौसम हर गुज़रते दिन के साथ सर्द हो रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि हवा में नमी का तनासब 53% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा 8 किलोमीटर की घंटा की रफ्तार से चल रही है। ये खुश्क सर्दी तस्वर की जाती है जिसके अंदर और ये फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से जो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार के मरीज़ हैं उनकी तादाद में आए रोज़ इजाफ़ा रिपोर्ट हो रहा है। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों में बारिश की नतीज है वो नहीं सुनाई दी। जी बहुत शुक्रिया फसी नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि अलार्मिंग सिचुएशन इख्तियार कर गया है, इसमें मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि हमें एहतियात करने की ज़रूरत है। ये इन्वायरमेंट, इसकी हिफाजत हमारी अवलिन तरजीह होनी चाहिए, ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। हम देखते हैं कि अगर आज हम इस इन्वायरमेंट की हिफाजत नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में या आने वाले कुछ सालों में हमारे जो बच्चे हैं वो ऐसे माहौल में अपनी सांसें ले रहे होंगे तो जो कि हमारे लिए बेहतरीन नहीं है। तो इसलिए माहौल का ख्याल रखें। अभी जी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं सेहत के मसाइल के हवाले से। फैसलाबाद में डेंगू एक दफ़ा फिर संगीन सूरत हाल इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इस बात की अलामत है कि हम एहतियात नहीं कर रहे, हम हमारे इन्वायरमेंट का उस तरह से ख्याल नहीं रख रहे। महकमा सेहत इस हवाले से क्या कहता है, हस्पतालों में क्या क्या फैसिलिटेशन मौजूद है, इस पर जी आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए जी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर अज़ादार हुसैन ने। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे सलाम। हैं अज़ादार आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सुनाएं ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के रिपोर्टर मोहम्मद अली नारू ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। अज़ादार आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। डेंगू के वार जो हैं वो फैसलाबाद में जारी हैं, आप क्या रीज़न देखते हैं, क्या वजूहात हैं, महकमा सेहत इस हवाले से क्या कह रहे हैं? देखें, महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन के मुताबिक डेंगू का अफजाइश का जो टेम्परेचर है वो बकौल उनके 32 से 33 और 39-40 तक जो टेम्परेचर अगर दर्जा हरारत हो
تو اس دوران ڈینگی کے کیسز جو ہیں بڑھ جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ سردی کی شدت میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے, خشک اس ٹائم سردی ہے, مگر فی الحال سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے اور ٹمپریچر بھی جو ہے وہ ڈاؤن ہوا ہے. مگر اس کے باوجود فیصل آباد میں مچھر کے کاٹے کا شکار جو مریض ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹے کل سے بات کروں تو 5 ڈینگی کے نئے مریض سامنے آئے ہیں. اس میں 3 الائٹ 1 میں رپورٹ ہوئے ہیں اور 2 مریض الائٹ 2 میں رپورٹ ہوئے ہیں. اس طرح رواں سال الائٹ 1 اور 2 میں ڈینگی سے متعلقہ جو مریض ہیں ان کی تعداد کل سے بات کروں تو 360 ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. فیصل آباد کا ہمارا ٹیچنگ اسپتال غلام محمد آباد شامل ہے, مگر وہاں پہ سسپیکٹڈ پیشنٹ تو آئے ہیں, کنفرم پیشنٹ کوئی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اگر کوئی بھی کنفرم پیشنٹ جس میں خدشہ ہو کہ اس میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو سکتی ہے تو ایسے پیشنٹ کو الائٹ 1 یا الائٹ 2 جو ہے وہ ریفر کر دیا جاتا ہے. پچھلے دنوں الائٹ 1 میں کچھ صورتحال ایسی تھی کہ دونوں وارڈ جو کہ ڈینگی کے لیے مختص کیے گئے تھے وہ دونوں کے دونوں مریضوں سے بھر گئے تھے, فل ہو گئے تھے. مزید جو تھے نئے وارڈ جو تھے وہ ڈکلیئر کرنے پڑے ڈینگی کے حوالے سے تاکہ وہاں پر مریضوں کو منتقل کر کے علاج کی سہولت جو ہے وہ فراہم کی جا سکے. جو 360 مریض رپورٹ ہوئے ہیں فیصل آباد میں, اس میں نہ صرف ضلع فیصل آباد, چھنگ, چنیوٹ, ٹوبہ, سرگودا, ننکانہ صاحب, میاں والی, کراچی اور ننکانہ صاحب سمیت دیگر اضلاع سے مریض تھے, کیونکہ وہ بیسکلی فیصل آباد کے رہائشی تھے اور باسلسلہ روزگار وہاں پہ مقیم تھے, یا وہاں کے رہائشی تھے اور باسلسلہ روزگار وہ فیصل آباد میں مقیم تھے. تو وہ جب قاتل مچھر کا شکار ہوا ہے تو جب اس کی پوری ہسٹری لی جاتی ہے تو ہسٹری میں پتہ چلتا ہے ڈاکٹروں کی جانب سے کہ جب پیشنٹ کی ہسٹری لی تو پتہ چلا ہے کہ یہ فلانی جگہ سے قاتل کا مچھر کا شکار ہوا, تو پھر اسے اس جگہ سے ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. تو فیصل آباد کے جو رہائشی ہیں وہ مختلف دیگر اضلاع کے, جس طرح مثال کے طور پہ لاہور ہے, اسلام آباد ہے, راول پنڈی ہے, کراچی ہے, ملتان ہے, تو وہاں پہ بھی رپورٹ مریض ہو رہے ہیں. رہائشی فیصل آباد کے ہیں, فیصل آباد میں قاتل مچھر کا شکار ہوئے مگر وہاں پہ تھے اور انہیں وہاں پہ علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. تو اگر ان کی تعداد کو دیکھا جائے تو میں بھی پھر فیصل آباد کی جو تعداد ہے وہ اس سے زیادہ تجاوز کر گئے. جو میں 360 بتا رہا ہوں, میرے خیال میں فیصل آباد کی تعداد اگر بات کروں تو 400 سے زائد ہے. ٹھیک ہے. ابھی تک صدر کون سے علاقے ہیں فیصل آباد کے جہاں پر یہ کیسز زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں؟ فیصل آباد کا لائل پور ٹون جو ہے وہ اسے حساس ترین ڈکلیئر کیا گیا ہے. جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں مثال کے طور پہ یہ یو سی شامل ہے, الائٹ ہاسپٹل ہے, پی ایم سی کالونی ہے, ڈیور روڈ ہے, گلستان کالونی ہے, مسلم ٹاؤن ہے. یہ وہ علاقے ہیں اور کچھ مدینہ ٹاؤن کے علاقے ہیں جنہیں حساس ترین قرار دیا گیا ہے ڈینگی کے حوالے سے. مگر یہاں پہ ہمارے پاس مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ اگر میں بات کروں ڈینگی کے حوالے سے کہ ڈینگی سیزن اس وقت پیک پہ ہے, گزشتہ دنوں بھی پیک پہ رہا. اب تھوڑی سی تعداد ڈینگی کے مریضوں کی کم ہوئی ہے. پچھلے دنوں ہم رپورٹ کرتے رہے ہیں, اگر اکتوبر کل سے بات کروں یا نومبر کے شروع میں, تو ڈینگی مریضوں کی تعداد روزانہ کی بنیاد پہ 12, 13, 14, 10 سے زیادہ مریض 24 گھنٹے کے دوران سامنے آتے تھے مثبت. جیسے اگر سسپیکٹ کی بات کی جائے مشتبہ مریضوں کی تو ان کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے, مگر جو کنفرم پیشنٹ رپورٹ ہوتے تھے وہ 10, 12, 14 رپورٹ ہوتے تھے. اب 4, 5, 6, 8, 10 رپورٹ آج 4, 5, 6 تک ہو رہے ہیں. اس کا مقصد ہے کہ تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے مگر ابھی بھی مریض رپورٹ ہو رہے ہیں. مگر فکر اور لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈینگی انچارج کی سیٹ خالی چلی آ رہی ہے. فیصل آباد میں اگر محکمہ ہیلتھ کیئر سے بات کروں تو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر 3, 4 کی سیٹ خالی ہے, ڈسٹرکٹ ایچ آر کی سیٹ خالی ہے, ڈی ایچ او ایچ آر کی سیٹ خالی ہے, ڈی ڈی ایچ او ہیڈ کوارٹر کی سیٹ خالی ہے, ڈسٹرکٹ انچارج کوآرڈینیٹر وبائی امراض جسے ڈینگی کا انچارج کہا جاتا ہے اس کی سیٹ ہمارے پاس خالی پڑی ہوئی ہے. ہمارے پاس ڈسٹرکٹ طبی آفیسر کی سیٹ خالی پڑی ہے. ہمارے پاس ڈائریکٹر ڈی ایچ ڈی سی یعنی کہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈیولپمنٹ سینٹر کی سیٹ خالی پڑی ہوئی ہے. ہمارے پاس ایم ایس چک جمرہ کی سیٹ خالی پڑی ہوئی ہے. ہمارے پاس ایم ایس کھڑیالہ اسپتال کی سیٹ خالی پڑی ہوئی ہے. تو میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ 10 کے قریب سیٹس بنتی ہیں. بالکل اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ صدر یہ جو وسائل کی کمی ہے نا یہ بھی بہت سارے بیماریوں کو دعوت دے رہا ہوتا ہے. محکمہ صحت کو اس پہ کافی زیادہ متحرک ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے. محمد انارو, یہاں پر میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جس طرح ہم ڈینگی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ بڑھتے ہوئے کیسز ہیں جو کہ فیصل آباد کے لیے بڑی الارمنگ سچویشن ہے, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ شہریوں کو کن کن احتیاطی تدابیروں کو فالو کرنا ہے جو کہ بھی نہیں کر رہے ہیں؟ مہوش, پہلے تو شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. دیکھیں ڈینگی کا مسئلہ ایک لمبا عرصہ ہی ہو گیا ہے.
पाकिस्तान इसको फेस कर रहा है, बिलखसूस जो पंजाब है वो इसको फेस कर रहा है। 2010-11 से ये मामला शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता नो डाउट कि हमने इसमें बतदरीज कमी पाई है और बेहतरी की जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हर साल हम देख रहे हैं कि इसको हम ज़ीरो नहीं कर पा रहे हैं, डेंगू फ्री नहीं कर पा रहे अपने शहर को। और उसमें बड़ी वजूहात में दो तरफा चीज़ें शामिल हैं। एक तो जो ज़िली इंतज़ामिया और मुतल्लिका महकमों की हिकमत अमली है, और दूसरी जानिब हमारे शहरियों का गैर ज़िम्मेदाराना रवैया भी उसी में शामिल है। इसमें देखें कि हम क्या कर रहे हैं इस हवाले से कि हम कितनी अवेयरनेस दे रहे हैं, क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं, और क्या जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं वो फ़कत एक नुमाइशी तक है कि हमने एक वॉक करनी है, DC ऑफिस में वॉक कर ली और एक हमने अलाइड हस्पताल 1 में वॉक कर ली और बता दिया जी कि डेंगू आ रहा है, तैयारियां पकड़ लें, ये कर लें, या फिर हमने अमली तौर पर जो UC लेवल पर जो मोहल्ले की डिस्पेंसरियों से शुरू होता है मामला, वहाँ पर जाकर अवेयरनेस दी, घर घर गए और चेकिंग बाकायदा की। अब देखें कि हमारे यहाँ पर होता ये आ रहा है कि जनाब आपके जो अहम इलाके हैं हम डेंगू लार्वा ही ख़त्म नहीं कर पा रहे, और हर साल वहीं से हमें पता चलता है कि दोबारा से शुरुआत हो चुकी है और वहीं से ज़्यादा जो पेशेंट है वो हमारे पास आते हैं। मोहम्मद नारो, हमने देखा कि सरकारी दफातर में भी ये लार्वा जो मौजूद थे, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम लापरवाह बहुत ज़्यादा हो गए हैं। महकमा सेहत की जानिब से अगर डेंगू टीम्स तश्कील दी जाती हैं तो वो कितनी कार्रवाइयाँ कर रही हैं? देखिए, कार्रवाइयाँ करना ना करना या फिर किस कदर करना, ये तो हमें तब पता चलता है ना कि जब हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। हर साल हमें सिचुएशन जूँ की तूँ मिलती है और मरीज़ों की तादाद बढ़ती जाती है, और इस मरतबा तो हम हैरत अंगेज़ तौर पर, जैसे अभी अज़ादार साहब ने बताया है कि 300 से भी अवब केसेस चले गए हैं, और ऐसे में हम क्या इसको कंट्रोल कर रहे हैं, क्या हमारी बाकायदा हिकमत अमली क्या है, चीज़ों को देख कैसे रहे हैं। आप देखें कि हमारा जो फैसलाबाद है ये शहरी इलाका है, बड़ी तादाद में शहरी इलाका है, और आप लोगों को वेल एजुकेट करेंगे तो लोग वेल एजुकेट होंगे। अब टायरों में पानी नहीं जमा होना चाहिए, गमलों में पानी नहीं जमा होना चाहिए, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ठीक है, घरों में पानी जमा नहीं होना चाहिए, साफ़ पानी में जो पलता है आगे बढ़ता है। तो जो चीज़ें हैं इनको कंट्रोल करने के लिए बाकायदा एक सादा सी बात है कि जनाब जिस चीज़ को आपने कंट्रोल करना है उसके हवाले से आपने अवेयरनेस देनी है, आगाही देनी है, और आगाही आप तब नहीं देते जब ये मामला शुरू होने वाला हो। इसके लिए बाकायदा एक प्रोसीजर चलता है पूरा कि हम लोगों को बताते हैं कि जनाब ये आने वाला है मौसम, इसके बाद ये चीज़ें आएंगी, ये मरहलावार हमें चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो जब हम इन कैटेगरीज़ करके चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं तो यकीनन उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें सैर हासिल नताइज मिलते हैं और इत्मीनान बख्श नताइज मिलते हैं। लेकिन इस बार जो हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे फैसलाबाद का जो हेल्थ सेक्टर है और बिलखसूस जो ज़िले इंतज़ामिया, उन्होंने कुछ किया ही ना हो, क्योंकि हर मोहल्ले में, हर इलाके में इतने केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हमारे अपने कई दोस्त जो कि हम देखते हैं कि जनाब बड़े ही मोहतात रहते हैं सेहत के हवाले से, वो भी हमें डेंगू में मुब्तला हुए दिखाई दिए कि बुखार हुआ है, अगले दिन पता चला कि डेंगू हो चुका है। तो यहाँ पर ये है कि आप अब इसको ज़ीरो करने की जानिब आएँ। सिर्फ आप अखबारों तक या फिर आप बयान तक महदूद ना रहें, बाकायदा तौर पर ऐसी सरगर्मियाँ करनी चाहिए। और स्प्रे के मामले में आपका क्या जाता है, आप देखें कि किन इलाकों में है, गुज़श्ता साल के फरिश्ते निकालने कि जनाब इन इलाकों में ज़्यादा इशू आया था, हमें इन इलाकों में अब कम अज़ कम ये इशू फेस नहीं करना पड़ना। अब इलाज भी मौजूद है, आपकी वैक्सीनेशन भी है, आपकी अद्वियात भी है, सब कुछ आपके पास है, लेकिन फिर भी उन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। चीज़ें एक ही होती हैं, एक बार हो गई हैं तो अगली बार नहीं होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती हमारे मुआशरे की, हमने जब तक उसका इख्तिताम नहीं देख लेना या फिर हमने उसकी हाइप नहीं देख लेनी मुकम्मल तौर पर कि ये तबाही फैला नहीं देता, तब तक हमने होश के नाखून नहीं लेने होते, हमने आगे नहीं बढ़ना होता। अब ये जो महकमाना कार्रवाइयाँ की जाती हैं, जो रिपोर्ट्स मुरतब की जाती हैं, जो माशाल्लाह हेल्थ सेक्टर के जो अफसरान हैं हर माह रिपोर्ट्स पेश करते हैं, जनाब ये कर दिया, फ़लाँ कर दिया, फ़लाँ कर दिया, तो उनसे अब ये पूछना बनता है कि जनाब आपके ये जो फ़लाँ था, ये कहाँ पर है, ये मरीज़ कहाँ से निकल आए हैं, ये कैसे डेंगू फैलता जा रहा है, आपने लारी अड्डा में कितनी कार्रवाइयाँ की हैं, टायरों की मार्केट्स में आपने कितनी कार्रवाइयाँ की हैं, कहाँ कहाँ पर लार्वा इसका बढ़ रहा है, आपने उसके तदारुक के लिए क्या इक़दाम किए हैं। मसला ये बनता है कि हमारे अफसरान की पूछ गुछ ना होने के बराबर है। उनको पता है कि हमने एक रिपोर्ट देनी है और उसके बाद हम आज़ाद हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 3 दिन के लिए मुअत्तल होऊंगा, चौथे दिन अच्छी सवारी डलवाऊंगा, 5वें दिन फिर सीट पर मौजूद होऊंगा। जब ये रवैया होगा तो यकीन माने शहरियों की जो सेहत के साथ है ये मसाइल चलते रहेंगे। और दूसरी जानिब आ जाएँ शहरियों का रवैया, तो यहाँ पर कुछ भी चीज़ आप तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक हम इन्हिसार करें कि वो करेंगे तो
ہو جائے گا, ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں. تو دو طرفہ جو ذمہ داری ہے, دو طرفہ جو اپنا رویہ ہے, وہ اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. اور یہاں پر شہریوں کو بھی چاہیے کہ جو چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہیں, آپ نے آستین مکمل پہننی ہے ان دنوں میں, آپ نے کپڑے مکمل پہننے ہیں, آپ نے بچنا ہے ان چیزوں سے, آپ احتیاط کریں. آپ کی احتیاط ہی کافی ہے, نہ کہ آپ ماشاءاللہ ہسپتالوں کے ہسپتال بھرتے جائیں اور بیمار ہوتے جائیں. جو چیز آپ کی احتیاط سے بہتر ہو سکتی ہے یا بچت ہو سکتی ہے, وہ تو کرنی چاہیے شہریوں کو. تو یہ ایک کہہ دل کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے, دو طرفہ رویہ ہے, مثبت رویہ ہے. اور اگر ضلعی انتظامیہ, ہیلتھ سیکٹر اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے اور پتہ چلتا ہے چیزوں کو, اور دیکھیں چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے میں بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جو اقدام آپ سے اخلاقاً نہیں اٹھائے جا رہے ہیں یا پھر آپ کی تشہیر کے باوجود بہتر نہیں ہو رہے, تو ان میں قانون سازی کی جاتی ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہے, ہیوی پینلٹیز آئی گیس موجود ہیں, ایف آئی آر بھی ازادار کروائی جا رہی ہیں کیا؟ مختلف دیکھیں, اس میں خالی محکمہ صحت کا رول نہیں ہے, اس میں ہم نے دیکھا ہے واسا شامل ہے, اس میں محکمہ فوڈ شامل ہے, اس میں پی ایچ اے شامل ہے, اس میں ہمارے ضلع انتظامیہ شامل ہے, محکمہ ایجوکیشن شامل ہے. اس سمیت مختلف محکمے ہیں جو کہ ڈینگی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ جو مقدمات ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے کہ محکمہ فوڈ کی جانب سے جو ہے بہت زیادہ کروائے گئے ہیں, باقاعدہ جرمانے کیے گئے ہیں. اور منگل کے منگل باقاعدہ میٹنگ ہوتی ہے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کے ماتحت, اور اسے کمشنر ڈویژن فیصل آباد بھی جو ہے وہ چیئر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ڈینگی کے حوالے سے کیا مسائل ہیں. اس میں پورا ڈویژن فیصل آباد پہ فوکس کیا جاتا ہے اگر کمشنر کی جانب سے رپورٹ مانگی جاتی ہے ڈویژن فیصل آباد کے حوالے سے. ابھی کل کیونکہ منگل کے منگل ہی ہوتا ہے, تو میں پرسوں بھی بیٹھا ہوا تھا ڈینگی کے حوالے سے, تو پتہ چلا ہے کہ کمشنر صاحب نے جو ہے وہ آئی ڈینگی کے حوالے سے میٹنگ لینی ہے. تو اس میں ہم نے ڈویژن فیصل آباد کے جو ڈائریکٹر سروسز ہیں ڈاکٹر عدنان محمود, تو ان کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں سے پورے انہوں نے ڈویژن فیصل آباد کی رپورٹ لی ہے. جھنگ, چنی اور ٹوبا میں ڈینگی کے حوالے سے کیا صورتحال ہے, کتنی ایف آئی آر تھی گئیں, کتنے مقدمات وغیرہ درج کروائے گئے, کتنے چلان جو تھے وہ کیے گئے, اور کتنے مقامات ایسے ہیں جہاں سے ڈینگی لاروا جو تھا وہ برآمد کیا گیا. اب ڈینگی لاروے کی جو تعداد ہے وہ ہزاروں میں ہے, سینکڑوں میں ہزاروں میں ہے کہ ڈینگی ٹیمیں جاتی ہیں مختلف مقامات پہ وزٹ کرتی ہیں. اور اس میں اچھی اور خوشائند بات یہ ہے کہ اگر ڈینگی لاروا نہیں نکلتا پھر یہ ڈینگی ٹیموں کی نااہلی ہے. اگر ڈینگی لاروا نکلتا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ انہوں نے شہریوں کی زندگی کو بچایا. جو آلریڈی ڈیمیج ہو چکے ہیں وہ تو ہو چکے ہیں اس مچھر سے, مگر باقیوں کو بچا لیا. اگر ڈینگی مچھر برآمد وہاں سے نہ کیا جائے پھر یہ محکموں کی نااہلی ہوتی ہے. کہ مثال کے طور پہ مجھے یاد پڑتا ہے 2017 یا 18 میں جمرل سائڈ پہ بہت زیادہ ڈینگی کے کیسز جو تھے وہ رپورٹ ہو رہے تھے, اور ایک ہی یو سی تھی یونین کونسل جمرے کی جہاں سے بہت زیادہ ڈینگی کے کیسز رپورٹ ہو رہے تھے. تو اس وقت تھے سی او ہیلتھ ڈاکٹر نواز چلی گریہ صاحب. اب وہ تو انہوں نے مجھے کال کی کہ آپ کے دور میں کا فیصلہ آباد, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ جمرے آ دیں. میں جمرے پہنچا ہوں تو انہوں نے ڈینگی لاروے تلاش کیے ہوئے تھے اور بتا رہے تھے کہ یار یہ ٹیموں سے ڈینگی لاروے تلاش نہیں ہو رہے تھے, مگر اس علاقے سے مریض جو تھے وہ رپورٹ ہو رہے تھے اور روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہے تھے. ہم سب پریشان تھے. تو وہ کہتے ہیں یہ علاقہ ہے جہاں سے ہم نے ڈینگی لاروے 3 سے 4 مقامات ایسے ہیں جہاں سے ہم نے ڈینگی مچھر کو تلاش کیا اور بڑی مقدار میں تلاش کیا ہے. اور انہوں نے اس علاقے میں کلین سویپ ایکٹیویٹی کرائی, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ علاقہ جو تھا وہ کلیئر ہو گیا. جب تک ڈینگی لاروا نہ نکلا, نہیں ملا, تب تک وہاں سے مریض رپورٹ ہوتے رہے. جیسے ہی ڈینگی لاروا وہاں سے تلف کیا گیا تو ڈینگی کے جو مریض تھے وہ آنا ختم ہو گئے. اب دیکھیں پچھلے دنوں میں کیونکہ سارا دن ہیلتھ میں گزارتے ہیں, مختلف جو ان کے وسائل ہوتے ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان وسائل کو حل کیا جائے تاکہ جو بہتر ان کی کیا کہتے ہیں بہتر طریقے سے اپنی خدمات جو ہے وہ عوام کے لیے فراہم کر سکیں. میں نے کہا جی فلانی جگہ پہ آپ نے ڈینگی سپرے کرنا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فیول نہیں ہے. کیونکہ ظاہر بات ہے وہ یہ تو بہت پرانا مسئلہ ہے, لاسٹ ٹائم بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا, یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں پچھلے دنوں بھی مجھے پتہ چلا کہ 1 کروڑ کوئی 40-45 لاکھ روپے کی رقم ہے جنہوں نے انہوں نے ایک پیٹرول پمپ کے مالک کی ادا کر دی ہیں. ہوا کچھ اس طرح کہ بجٹ جو تھا وہ منظور حکومت کی جانب سے نہیں کیا گیا, کچھ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کی جانب سے لیٹ کر دیا گیا. اس کے بعد بجٹ, کیونکہ جب محکمے کی جانب سے بجٹ کے حوالے سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ ہمیں اتنا بجٹ چاہیے, تو ڈپٹی کمشنر کیونکہ چیئرمین ہوتے ہیں ہیلتھ کے, تو باقاعدہ طور پر اس کا جائزہ لیتے ہیں. پھر اس میں سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو بجٹ ہے وہ اضافی مانگا جا رہا ہے, اس سے ہم کم کر کے ہم اسے اتنا کر سکتے ہیں. بجٹ پھر محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کو بھجوایا جاتا ہے, پھر ان کی منظوری ہوتی ہے, پھر اس کے بعد وہ اکاؤنٹ آفس آتا ہے, اکاؤنٹ آفس والے پھر اسے منظور کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ بل وغیرہ بھیجے جاتے ہیں اور وہاں سے پاس ہوتے ہیں, چیک بنتے ہیں, تو متعلقہ
جتنی کمپنیوں کے یا جتنے بھی فرموں کے پیسے ادا کرنے ہوتے ہیں تو ان کی پیمنٹ جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے. اب 1,45,00,000 روپے کا بل بن گیا. پیٹرول پمپ کا جو مالک تھا وہ افورڈ نہ کر سکا, اس نے فیول دینا بند کر دیا. اب پھر کیا وہ 5 سے 7 دن گاڑیاں محکمہ ہیلتھ میں کھڑی رہیں, جس میں انٹمالوجسٹ حضرات دیکھیں. انٹمالوجسٹ سے مراد اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ اگر کہیں سے بھی کوئی ڈینگی مچھر ملتا ہے تو عام انسان اس کی تشخیص اور تصدیق نہیں کر سکتا کہ آیا کہ یہی ڈینگی مچھر ہے, کیونکہ بہت زیادہ اقسام کے مچھر ہوتے ہیں. تو وہ انٹمالوجسٹ کو ایسے موقع پہ بلایا جاتا ہے, اور انٹمالوجسٹ جو حضرات ہوتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کی ڈگری کی ہوتی ہے, وہ بتاتے ہیں کہ واقعی ہی کنفرم یہ ڈینگی مچھر ہے, اور اس کے بعد ہی اسے ڈینگی ڈکلیئر کیا جاتا ہے. اب انٹمالوجسٹ حضرات کو مختلف یوسیز ٹاؤن میں گاڑیاں فراہم کی گئی ہیں, اور مختلف ٹاؤن کا وزٹ کرتے ہیں جہاں پہ انہوں نے ڈینگی ٹیم بلاتی ہیں, تو وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں اور جا کے چیک کرتے ہیں. اب انٹمالوجسٹ حضرات کو جو گاڑیاں فراہم کی گئی تھیں ان کے پاس فیول نہ ہونے کی وجہ سے وہ گاڑیاں جو تھی وہ محکمہ ہیلتھ میں ہی کھڑی رہ گئیں, اور جس طریقے سے وہ وزٹ کر سکتے تھے انٹمالوجسٹ حضرات, انہوں نے اس طریقے سے وزٹ نہ کیے. کئی انٹمالوجسٹوں نے اپنی جیب سے فیول کے پیسے ہم بعد میں لے لیں گے سرکار سے, فی الحال جو ہے نظام چلاتے ہیں, مگر ملازمین ہیں, چند ہزار روپے تنخواہ ہوتی ہے, پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں. تو اس قسم کے جو مسائل تھے وہ محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کو جو ہے وہ فیس کرنے پڑتے ہیں. یہی وجہ بنتی ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں, ڈینگی لاروا مل نہیں رہا اور مریضوں کی تعداد جو ہے بڑھتی جا رہی ہے. ایک اور انہوں نے پیٹرول پمپ سے فیول شروع کیا تو اس کے بھی پیسے ادا نہ کر سکے, تو اس میں جو تھا وہ فیول کی فراہمی بند کر دی. اب دیکھیں جہاں پہ انٹمالوجسٹ حضرات جا رہے ہیں تو وہاں پہ ٹاؤن انچارج بھی وزٹ کر رہے ہیں. اب ٹاؤن انچارج بھی وزٹ کرتا ہے, ایک ڈاکٹر ہے نا وہ وزٹ کرتا ہے, تو وہ ڈینگی مچھر کو دیکھ کے تصدیق نہیں کر سکتا کہ آیا یہی ڈینگی مچھر ہے. اس نے اس کی تصدیق کے لیے متعلقہ انٹمالوجسٹ کو ہی بلانا ہے, کیونکہ وہ ٹیکنیکل ہوتے ہیں, انہوں نے دیکھنا ہے اور انہوں نے ڈاکٹر کو بتانا ہے کہ سر یہ واقعی ڈینگی مچھر ہے اور اسے ڈینگی یہ بن سکتا ہے, تو اسے یہاں سے تلف کیا جائے. تو اس طرح کے اقدامات ہوتے ہیں جو کہ محکمہ ڈینگی ٹیموں کی جانب سے جو اٹھائے جاتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈینگی ٹیموں کے حوالے سے, بھرتی کے حوالے سے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ ڈینگی ورکر بھرتی کرنے ہیں. ڈینگی ورکر جب بھرتی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو بین لگ جاتا ہے. ڈینگی ٹیموں کی تعداد جو ورکر ہے ان کی تعداد آلریڈی بہت زیادہ کم ہے. تصویر کا ایک یہ بھی رخ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر یہ خبریں گردش کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں, آپ تک بھی یہ خبریں پہنچی ہوں گی کہ ڈینگی کے حوالے سے اکثر بوگس رپورٹس پیش کر دی جاتی تھی. تو اس میکینزم کو کس طرح سے ٹھیک کیا جا رہا ہے؟ جب ڈپٹی کمشنر آفس کی جانب سے, ڈی سی کی جانب سے باقاعدہ طور پر نوٹس شوکاز جاری کیے جاتے ہیں. ہم نے پچھلے دنوں خبریں بریک کرتے رہے ہیں کہ سی او میونسپل کارپوریشن کو نوٹس ہو گیا بوگس کارروائیوں کرنے پر, سی او ضلع کونسل کو جو تھا وہ شوکاز ہو گیا, ڈائریکٹر پی ایچ او کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا. اس طرح مختلف محکموں کو یہ کارروائیاں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. زیادہ اگر یہ کارروائیاں بر وقت نہیں ہوں گی تو ہم دیکھیں گے کہ بے شمار مسائل جو ہیں وہ فیصل آباد میں جنم لیں گے. فردر بھی صحت کے مسائل کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو کریں گے. وقت ہوا بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں صحت کے مسائل کے حوالے سے. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ فیصل آباد میں ڈینگی کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. کیا وجوہات تھیں, محکمہ صحت کس طرح سے کارروائیاں کر رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کا یہ سوال ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں سہولیات کس طرح سے دی جا رہی ہیں, کیا تمام تر فیسیلیٹیشن موجود ہے. اس پہ محمد انارو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر ہم سرکاری ہسپتالوں کے حوالے سے بات کریں تو سب سے میجر کنسرن یہ آتا ہے کہ وہاں پر ادویات کی کمی ہوتی ہے یا دیگر مسائل جو ہیں وہاں پر ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ڈینگی کے حوالے سے کیا آپ فیسیلیٹیشن دیکھ رہے ہیں کہ کیا شہری جو ہیں وہ مطمئن نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ محوش, پہلے تو آپ نے اپنے سوال میں اتنا جواب دے دیا ہے, اور دوسرا یہ کہ اگر ڈینگی کے متعلق کی بات کر لی جائے تو اب کی جو صورتحال ہے کافی بہتر ہے سرکاری ہسپتالوں میں. وہ الائڈ ہسپتال 1 ہو یا 2 ہو, ہمیں کافی بہتر فیسیلیٹیشنز دکھنے کو مل رہی ہیں. اور اس کا چونکہ میں عینی شاہد ہوں, اس مرتبہ ہمارے کچھ دوست ہوئے ہیں ڈینگی کا شکار, تو بار بار جو آنا جانا ہے وہ ہوا ہے ہسپتالوں میں. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اب جو چیزیں ہیں, ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ سہولیات کیسی ہیں. سہولیات نو ڈاؤٹ بہت اچھی جا رہی ہیں, اور الگ سے آئسولیشن وارڈز بھی بنائے گئے ہیں, ادویات بھی ہے, باقاعدہ رپورٹنگ بھی کی جا رہی ہے, ٹیمز بھی موجود ہیں, اور جو ٹیسٹ ہے وہ بھی کیے جا رہے ہیں, بلڈ ہے, پلیٹلیٹس ہے, سب چیزیں میرے خیال سے اوکے ہیں, کافی حد تک بہتر ہیں. اب یہاں پر دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ اس کے تدارک کے لیے
ان کیسز کو نیچے لانے کے لیے آئندہ وقت میں ہم کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں کہ ہم ڈینگی کوئی اب جو شرح ہے اس کو کم کریں، اس کو زیرو پہ لائیں، ڈینگی فری بنائیں اپنے شہر کو کسی نہ کسی حد تک. اس کے لیے یہ ہے کہ آئندہ اب تو جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، لیکن آئندہ سال کے لیے ہم نے کون سے پوائنٹس ہیں اس بار ہم نے مس کیے، کہاں پر ہماری ویکنس تھی، کہاں پر ہماری کمزوریاں تھیں، فیلڈ ورک میں کمی بیشی آئی، انتظامیہ کی جانب سے کمی بیشی آئی، ایڈمنسٹریٹو رول میں کمی بیشی آئی، یا پھر شہریوں کو ہم صحیح سے آگاہ نہیں کر پائے جو اس بار اس شدت سے ڈینگی حملہ آور ہوا ہے کہ ہر محلے میں کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، ہر محلے میں ڈینگی کے جو مریض ہیں وہ موجود ہیں. تو اس قدر زیادہ کیوں بڑھ گیا؟ گزشتہ سال بھی ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہے، لیکن یہ والا جو سال ہے ڈینگی کے حوالے سے خاصا میں کہہ سکتا ہوں کہ المناک رہا ہے کہ جس میں اس قدر زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. تو اب یہاں پر ضلعی انتظامیہ کو اور متعلقہ جو ادارے ہیں ان کو باقاعدہ طور پر حرکت میں آنے کی ضرورت ہے کہ اس سال ہم نے ایسا کیا کیا ہے یا کہاں پر ہمارے ساتھ پیچیدگیاں پیش آئی ہیں کہ جو ہم نے اس کو کنٹرول نہیں کر پائے ہیں، اور بالخصوص جو چیزیں ہیں ان کو آن دا بورڈ کیا جائے اور متعلقہ افسران کو بلایا جائے کہ جناب ہم نے یہ سپرے یہاں پر نہیں ہوا. ہماری اگر ٹیمز گئی ہیں باقاعدہ طور پر تو انہوں نے جو رپورٹس دی ہیں ان کے مطابق یہ چیزیں کیوں نہیں ہو پائیں، ہمارے ہسپتالوں میں یہ انتظامات تھے، ہم نے ڈیلنگ کیسے کی ہے. تو یہ سب چیزیں جب ایک بار ہم آن دا بورڈ لائیں گے، ان پر ڈسکشن ہوگی، بات چیت ہوگی اور اس سنجیدہ رویے کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو آئندہ سال ہمیں بہتری کے امکانات دکھائی دیں گے. نو ڈاؤٹ کہ ہمارے یہاں پر ہر سال اقدامات بھی اٹھائے جاتے ہیں، چیزیں بھی کی جاتی ہیں، فیلڈ ورک بھی ہمیں نظر آتا ہے، ڈینگی ٹیمیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں. جیسے کہ ہم نے گزشتہ وقفے میں ابھی وقفے سے پہلے ہم نے بات کی ہے کہ جناب فیول ہی نہیں ہے. تو یہ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ جناب جو ان کے ٹی اے ڈی اے ہیں، جو ان کی مرات ہیں، جو ان کی سیلریاں ہیں، جو ان کی تنخواہیں ہیں اس قدر زیادہ ہیں، لیکن جہاں پر عوام کے متعلقہ بات آتی ہے، جہاں پر عوام سے ڈائریکٹلی لنک کرنے والی چیزیں آتی ہیں وہاں پر مسائل پیش آ جاتے ہیں. وہاں پر ہمارے پاس جو ٹیم کے پاس ہے وہ فیول ہی نہیں ہے فیلڈ میں جانے کے لیے. تو یہ چیزیں آپس میں میچ نہیں کھاتی ہیں. یا تو جی پورا کا پورا محکمہ ہی بھوکا ننگا ہے اس وقت، سیلریاں نہیں آئی 3 ماہ کی. جناب ہمارے جو ہیڈ ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں دھرنے پہ، جناب میرے گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہو چکا ہے. تو یہ چیزیں آپس میں میچ نہیں کرتی. جب آپ نے عوام کی جانب آنا ہے تو آپ کے مسائل ہیں، آپ کے اپنے حد تک آپ کی ڈپارٹمنٹ تک سب کچھ ہو رہا ہے، بہتری کی جانب جا رہا ہے، لیکن عوام کے مسائل یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈیزل پیٹرول تک نہیں ہے اور آپ اپنی ٹیم موو کروا نہیں سکتے. تو یہ جب چیزیں ایک دوسرے سے تضاد دکھاتی ہیں یا ایک دوسرے سے مخالف سمت میں جاتی ہیں تو وہ چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. تو یہ جو عمل ہے یا یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو اب رک جانا چاہیے. یہ اس معاشرے میں کم و بیش چیزیں ریلیٹ نہیں کرتی ہیں کہ جناب آج کے دور میں آپ یہ کہیں کہ ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے، ڈیزل نہیں ہے، ہم ٹیم کہاں سے موو کروائیں. کہ جناب آپ کو اتنے فنڈز آتے ہیں، وہ فنڈز مینیج کیوں نہیں ہوتے؟ آپ کے پاس صحت کا اتنا بڑا فنڈ آتا ہے، وہ کیسے مینیج نہیں ہوتا؟ چیزوں کو آپ پہلے لے کے ڈیل کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی ہے نا کہ بر وقت فنڈز نہیں دیے جاتے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں صحت کا اس بار کوئی چھوٹا فنڈ نہیں ریلیز کیا پنجاب حکومت نے. یہ جیسے ہم بجٹ آیا تھا گزشتہ تو ہم نے اس پہ بات کی تھی خاصی کہ ایجوکیشن کے حوالے سے اور صحت کے حوالے سے خاصا بڑا بجٹ تھا. اس حوالے سے اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے. اب آپ کے مسائل ہیں، اب میرا کوئی مسئلہ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ میرے اگلے مہینے کے یہ اخراجات ہیں اور میں نے ابھی سے مینیج نہیں کرنے تو میں نے کب سے کرنے ہیں. آپ کے سر پر پڑی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں، ہم ٹیم نہیں موو کروائیں گے، اور بعد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب لاروا وہاں سے وصول کیا جا رہا ہے، وہاں سے لاروا مل رہا ہے، وہاں سے کچھ ہو رہا ہے، تو پھر کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ عقلی کوئی دلیلیں نہیں ہیں یا جدید معاشروں میں یہ ایکسیپٹیبل چیزیں نہیں ہیں کہ آپ اس کو مان لیں. اور اب یہاں پر کرنے کی ضرورت یہ ہے خدارہ کہ ان چیزوں سے باہر نکلیں، ہم لوگ باہر اس تناظر میں نکلیں کہ یہ جو ہمارے روایتی بیانات ہیں یا روایتی جو ہم نے جملے رٹے پٹے ہوئے ہیں کہ جناب اس سال یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، اب یہ آ گیا، آئندہ سال ہم یہ کریں گے، فلاں یہ کریں. 2010 سے شروع ہوا ہے یہ معاملہ. اس قدر تو زیادہ تباہی کسی اور شہر میں نہیں ہوگی جو فیصل آباد میں ہو چکا ہے. تو اب ان چیزوں کو ہم نے ختم کرنا ہے اور ختم ہم نے عملاً کرنا ہے. فقط ایک کول تک نہیں رہنا، ہمارے افعال میں، ہمارے فعل میں وہ چیزیں بنیادی طور پر نظر آنی چاہیے کہ جو شہر کا ہیلتھ سیکٹر ہے، انتظامیہ ہے، وہ ڈینگی کو سنجیدہ لے رہی ہے. 3-4 واک کروا دینا، 4 سے 5 تشہیر کروا دینا اور 3-4 سیمینار کروا دینا مسئلے کا حل نہیں ہے. فیلڈ میں آپ موجود ہوں. ہمارے یہاں پر جو ڈیپٹی کمشنر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو متعلقہ عملہ ہے، ہائی اتھارٹی ہے، وہ کتنا گئی ہے آن گراؤنڈ، کتنے انہوں نے جائزے لیے ہیں، سپرے ہوتا دیکھا ہے کہ جناب ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. یہ ہمارے جو اے سی ہیں، اے سی صدر ہیں، انہوں نے کتنی کارروائیاں کی ہیں، یا کارروائیاں فقط وہ متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہی کرتا ہے؟ اصل میں تو حکومت
बात ये अब है। कागज़ों की हद तक नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जब शहरियों की सेहत के हवाले से बात की जाए तो इसमें बहुत सारे मामलात हैं, उन्हें फ़ास्ट ट्रैक करने की ज़रूरत है। वसाइल कम है तो वसाइल को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे डायरेक्टली जो रिलेट कर रहे हैं वो आम इंसान के मामलात कर रहे हैं। अगर एक आम इंसान की ज़िंदगी मुतासिर होगी तो वो अपनी ज़िंदगी के तमाम तार मामलात कैसे देखेगा। अज़दर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे अभी हम बजट के हवाले से बात कर रहे थे, हमने देखा कि इस साल बजट बड़ा अच्छा सेहत के हवाले से दिया गया, और अक्सर औकात आपके साथ ऑफ द रिकॉर्ड भी इस हवाले से बात होती रहती है, प्रोग्राम में भी बात होती रहती है कि जो महकमा सेहत को बजट है वो कभी ताख़ीर का शिकार हो जाता है। जैसे अद्वियात की कमी के हवाले से भी हम खबरें गर्दिश करते हुए देख रहे हैं, तो आप क्या रीज़न देख रहे हैं, क्या वजूहात देख रहे हैं, क्यों महकमा सेहत इन तमाम तर चीज़ों को उस तरह से सीरियस नहीं ले रहा जिस तरह से सीरियस लेने की ज़रूरत है? देखिए, मैं विषय महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन की से बात करूँ तो 114 इकसाम के अद्वियात के हवाले से डिमांड की गई थी महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ की जानब से। और अब तक अगर मैं बात करूँ तो 84 से ज़ायद अद्वियात जो थी वो महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन की जानब से सेंट्रल परचेज़ करते हुए अद्वियात महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन फैसलाबाद को फराहम कर दी गई हैं। अभी 114 इकसाम के अद्वियात टोटल आम ही हैं, 84 आ चुकी हैं, बाकी तकरीबन आप कह सकते हैं 16 और 30 इकसाम के अद्वियात अभी रहती हैं। तो अब अद्वियात आई हैं, अद्वियात अब ड्रग टेस्टिंग लेबार्ट्री में जाएंगे। ड्रग टेस्टिंग लेबार्ट्री से जब वो पास होंगी, क्योंकि 2 महीने का टाइम होता है गालबन, तो 2 महीने से इसमें ताख़ीर भी हो सकती है और पहले भी 2 महीने से पहले भी अद्वियात का रिज़ल्ट आ सकता है। और उसके बाद अद्वियात मुतलका जो THUs हैं या हमारे पास गवर्नमेंट डिस्पेंसरी हैं या इसके अलावा दीगर ऐसे इलाज का हैं जहाँ पे अद्वियात महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन फराहम कर रहा है, क्योंकि BHU जिन्हें मरियम नवाज़ क्लिनिक का नाम दिया गया है, RSC जिन्हें मरियम नवाज़ अस्पताल का नाम दिया गया है, इसे आउटसोर्स कर दिया गया है। आउटसोर्स के बाद अब अद्वियात की फरहमी मुतलका शख्स की है जिसके ज़िम्मे वो नीलामी हो चुकी है, और वो अब BHU या RSC का जो निज़ाम है वो देख रहा है। इसमें अब करना क्या है, इसमें हुकूमत ने सिर्फ़ और सिर्फ ख़ानदानी मनसूबाबंदी की अद्वियात हुकूमत ने फराहम करनी है, बाकी तमाम तर अद्वियात जो हैं वो मुतलका जो इंचार्ज होगा BHU या RSC का उसने परचेज़ करनी है। अब आप देखें कि जून में बजट बोला गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जाने को है, 5 माह तकरीबन ख़त्म होने को हैं। अभी तक हमारी अद्वियात सेंटर परचेज से आ रही हैं। सेंटर परचेज से आने के बाद ड्रग टेस्टिंग लेबार्ट्री से ओके होंगी। मैं समझता हूँ कि दिसंबर या जनवरी या फरवरी में जाके अद्वियात मुकम्मल अपनी आ जाएंगी और उसके बाद अस्पतालों में मुंतकिल हो जाएंगी। अब आप देखें, अगर जनवरी में बिल फर्ज करें अद्वियात आती हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 माह के बाद फिर नया बजट आ जाएगा, फिर अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी। अब इस दौरान जो अद्वियात के हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अभी एक लेटर जो था वो पिछले दिनों डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम की जानिब से लिखा गया महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर वालों को, ठीक है, और उन्हें कहा गया कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी की अद्वियात नहीं है, हमारे पास तमाम तहसीलों से डिमांड के हवाले से। बिल्कुल अज़दर, ये जो अद्वियात की कमी के हवाले से आप बात कर रहे हैं, इस पर फर्दर मैं आपसे लाजमी इंसाइट लूँगी, क्योंकि इसकी वजह से एक आम शहरी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। वो सरकारी हस्पतालों में जाता है और जिसकी ज़रूरियात जो हैं वो पहले ही बड़ी महदूद तक है, लेकिन जब अद्वियात की कमी वहाँ पर देखता है तो उसकी मज़ीद मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं सेहत के मिसाल के हवाले से। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की कमी का सामना देखने में मिल रहा है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। क्या रीज़न्स हैं, क्यों ये अद्वियात की कमी जो है वो शहरियों की ज़रूरियात को मुतासिर कर रही है? यहाँ पर अज़दर आप कुछ इंसाइट्स बता रहे थे कि अद्वियात की कमी के हवाले से क्या मामला हैं और कब ये इशू जो है हमें रिजॉल्व होता हुआ दिखाई दे। देखिए, मैंने जैसे बताया कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम ने एक लेटर लिखा महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन को, सोशल अपना वेलफेयर को, पॉपुलेशन वेलफेयर वालों को, और कहा कि जी ख़ानदानी मनसूबाबंदी की अद्वियात नहीं हैं तमाम मराकज़ सेहत में, वहाँ पे अद्वियात फराहम की जाए। अब जब मैंने उनका मौक़िफ़ जाना है पॉपुलेशन वेलफेयर वालों का, तो उनका कहना है कि हमें क्वार्टर बेस पे जो है अद्वियात फराहम होती है, यानी कि 3 माह के बाद हमें ख़ानदानी मनसूबाबंदी की अद्वियात फराहम होती हैं। मगर अभी तक जो है वो सेंट्रल परचेज़ में ताख़ीर हुई और इसकी वजह से अद्वियात हमारे पास नहीं पहुंच सकी। उम्मीद है कि जल्द अद्वियात आ जाएंगी। जैसे ही अद्वियात आती हैं तो हम मुतलका BHU, RSC या दीगर THQ या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जहाँ पे अद्वियात की ज़रूरत है ख़ानदानी मनसूबाबंदी की वजह से, तो वहाँ पे अद्वियात हम फराहम कर देंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। मगर इस वक्त जो दरपेश मसाइल हैं वो ना सिर्फ आम शहरियों को, मरीज़ों को भुगतने पड़ते हैं,
بلکہ انتظامیہ کو بھگتنے پڑتا ہے. اسی طرح دیگر عام امراض کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کی ادویات، میں گزشتہ دنوں گورنمنٹ سٹی ڈسپینسری کو میں نے وزٹ کیا ہے جو کہ گلی محلوں میں بنی ہوتی ہے. گلی محلوں میں گورنمنٹ سٹی ڈسپینسری بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں سے ایک ڈاکٹر وہاں پہ موجود ہوگا، وہ آپ کو چیک کرے گا، وہ آپ کو نزلہ زکام کھانسی بخار کی دوائی دے گا. اگر آپ کو وہ سمجھتا ہے کہ میجر پرابلم ہے تو وہ آپ کو کسی ٹی ایچ کیو یا پھر ٹیچنگ ہاسپٹل میں جو ریفر کر دے گا تاکہ آپ وہاں سے جا کر بہتر ٹریٹمنٹ کروا سکیں. اب گلی محلوں میں جو واقعہ گورنمنٹ سٹی کی ڈسپینسری ہیں وہاں سے آپ کو نزلہ زکام کھانسی جو چھوٹے چھوٹے امراض ہوتے ہیں آپ کو ان کی ادویات ملیں گی. اگر گورنمنٹ سٹی ڈسپینسریوں پہ ایسی ادویات بھی ختم ہو جائیں تو پھر جو گلی محلے میں واقعہ مریض ہوتے ہیں یا شہری ہوتے ہیں وہ پھر بڑے اسپتالوں کا رخ کرتے ہیں. اور بڑے اسپتالوں میں دیکھیں نا آپ کو ظاہری بات ہے وہاں پہ اور بھی دور دور سے مریض آئے ہوتے ہیں بہتر علاج کے لیے جنہیں ریفر کیا ہوتا ہے مختلف اضلاع سے. کیونکہ اگر فیصل آباد سے بات کی جائے تو جھنگ چنیو ٹوبہ سے جتنے بھی مریض جو کہ ڈی ایچ کیو اسپتال سے ریفر کیے جاتے ہیں تو فیصل آباد کے لائٹ 1 یا پھر ایف آئی سی یا پھر جو ہمارا چلڈرن اسپتال ہے وہاں کا رخ کرتے ہیں. اور وہاں پہ اگر نزلہ زکام کھانسی بخار کے بھی مریض چلے جائیں جنہوں نے دہلیز پہ علاج کی سہولت حاصل کرنی ہے تو ہسپتالوں میں جو ہے وہ رش بڑھ جاتا ہے. جب ہسپتالوں میں رش بڑھ جاتا ہے تو ڈاکٹر اس طریقے سے ٹائم نہیں دے سکتے جس طرح سے انہیں مریض کو ٹائم دینا چاہیے تاکہ اس کی بہتر جو ہے ٹریٹمنٹ ہو سکے اور بہتر اس کی نگہداشت ہو سکے. وہ جب برڈن بڑھتا ہے تو ڈاکٹر خالی پینسل چلاتا ہے، مریض کی پوری بات بھی نہیں سنتا، ادویات اسے لکھ کے دیتا ہے اور اسے جو ہے فارغ کر دیتا ہے. پھر جا کے وہ اگلی لائن میں لگتا ہے. 3 سے 4 گھنٹے کے بعد اسے پیناڈول کا سیرپ، پیراسٹامول کی گولی یا کھانسی کا سیرپ اسے ملتا ہے، وہ اسے 3 سے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اگر یہی دہلیز پہ ادویات مکمل ہوں تو دہلیز پہ علاج کی سہولت جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. سہل زندگی ہو. ہاں اچھا، اب ادویات کا مسئلہ تو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا کہ ادویات کے حوالے سے. اب ایف آئی سی میں آ جائے. ایف آئی سی میں ادویات کی کمی کے حوالے سے مشکلات کا سامنا تھا. گزشتہ دنوں چلڈرن اسپتال میں ادویات کی کمی کا سامنا رہا. الائٹ 1 میں اس وقت جو ہے شدید ادویات کی کمی کا سامنا ہے. آپ یقین کریں میں پچھلے دنوں ایمرجنسی وارڈ میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ گرم پٹیاں تک نہیں تھی کہ اگر وہاں پہ کوئی زخمی آ رہا ہے اور اسے گرم پٹی کرنے کی ضرورت ہے تو وہاں پہ گرم پٹی نہیں ہے. اسی طرح میں آئی وارڈ میں بیٹھا ہوا تھا تو آئی وارڈ والے بتا رہے تھے کہ جو ہم سٹچ کرتے ہیں وہ دھاگا اتنا کمزور آ رہا ہے کہ جب ہم سٹچ کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں میں دھاگا آ جاتا ہے. اس سے دیکھیں نا مریض کا کتنا نقصان ہو رہا ہے. اب جب وہ کہتے ہیں کہ ہم انتظامیہ سے بات کرتے ہیں بہتر سٹچ کے والے سے کہ ہمیں بہتر دھاگا فراہم کیا جائے تاکہ ہم بہتر طریقے سے سٹچ کر سکیں، تو اس میں انتظامیہ کہتی ہے کہ آپ کے کیا فلان کمپنی کے ساتھ شیئر ہیں کہ آپ فلانا دھاگا خریدنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، اگر آپ بہتر دھاگے کے والے سے ڈیمانڈ کرتے ہیں بہتر سٹچ کے والے سے تو ہمارے پر کرپشن جیسے دیگر الزام جو ہے وہ عائد کیے جاتے ہیں. اس لیے پھر جو چیز آ رہی ہے ہم پھر مریض کو وہی فراہم کرتے ہیں. اس میں بسم اللہ پڑ جاتی ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے مریض کا نقصان ہوتا ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا انڈور کے حالات بھی بتا دیے ہیں، ایمرجنسی کے حالات بتا دیے ہیں، او پی ڈی کو بہت برے حالات ہیں. او پی ڈی میں پچھلے دنوں مجھے ایک انتظامی امور پہ ایک افسر صاحب تھے تو وہ مجھے چیٹ دکھا رہے تھے. کوئی وارڈ کا ایچ او ڈی یا پروفیسر ایسا نہیں تھا جس نے مینشن نہ کیا ہو انتظامیہ کو کہ یہاں پہ فلانی میڈیسن نہیں آ رہی، اب وہ مریضوں کو کس طرح ڈیل کریں. اب ہوتا کیا ہے، وہاں پہ انتظامی امور کا کوئی بندہ موجود نہیں ہے. اگر ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس نے ڈاکٹر سے پوچھنا ہے کہ بھائی یہ ادویات نہیں ہیں، یہ ادویات کہاں سے ملیں گی، یہاں سے ملیں گی نہیں ملے گی. تو تکرار جو ہوتی ہے وہ اس کی پروفیسر کے ساتھ، ایسوسیٹ کے ساتھ، اسسٹنٹ پروفیسر کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. وہاں پہ انتظامی امور پہ کوئی بھی افسر موجود نہیں ہوتا. تو اس لیے ڈاکٹر یا جو پروفیسر حضرات ہوتے ہیں وہ زچ ہو جاتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ مریضوں کے ساتھ بحثنا پڑتا ہے. اگر انڈور میں زیر علاج مریض ہے اور اسے ادویات باہر کے لکھ کے دی جائے، دیکھیں سرکار نے پابندی لگا دی ہے، حکومت کی جانب سے پابندی لگائی گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھا اور خوشائند عمل ہے کہ اس طرح جو فارما کمپنیوں والے آ کے آئے روز اپنی ادویات لکھواتے تھے، تجویز کرواتے تھے ڈاکٹروں سے، وہ کافی حد تک کم ہو گئی ہیں. اور اس کے ساتھ ڈاکٹر بھی اب باہر سے، میں گزشتہ دنوں سکن کے والے سے ایک مسئلہ تھا تو میں گیا تو مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ ادویات یہاں پہ موجود نہیں ہیں، آپ کو باہر کے لکھ کے دے نہیں سکتے، اب بتائیں ہم ایسے میں کیا کریں. تو میں نے کہا آپ مجھے باہر کی لکھ کے دے دو. میں کسی سے ذکر نہیں کرتا کہ آپ نے جو مجھے میڈیسن لکھ کے دی تھی وہ باہر کی لکھ کے دی تھی. تو وہاں سے میڈیسن لکھوائی ہیں، باہر سے جا کے وہ میڈیسن ہم نے لی ہیں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہسپتالوں میں صورتحال یہ ہے کہ ادویات موجود نہیں ہیں، ڈاکٹر باہر کے لکھ کے نہیں دے سکتا، اس کا خمیازہ کسے کرنا پڑتا ہے، مریض کو. اب انڈور میں جو زیر علاج مریض ہے اسے اگر آپ باہر کی میڈیسن لانے کا کہتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ حکومت کی جانب سے مختلف مقامات پہ باقاعدہ سیڈیز لگا کر تشہیر کی جا رہی ہے کہ باہر سے ادویات منگانا جرم ہے، آپ فلان نمبر پہ کمپلین کریں. اگر آپ کو باہر سے ادویات کا لانے کا کہا جاتا ہے
یا کہا جاتا ہے باہر کی ادویات لکھ کے دی جاتی ہیں تو فلاں نمبر پہ کمپلین کریں، ہم متعلقہ ڈاکٹر فلاں انتظامیہ کے خلاف ایکشن لیں گے. اب مریض بھی ڈرتا ہے کہ اگر ان کے خلاف کمپلین کی تو مجھے جو ہے وارڈ سے باہر نکال دیا جائے گا. اور جو پرچی اسے مریض کو ملتی ہے تو مریض پرچی اٹھاتا ہے اور باہر سے جا کے ادویات لے آتا ہے. پچھلے دنوں میرا ایک پیشنٹ داخل تھا تو اس کی عیادت کے لیے جب میں گیا ہوں تو پتہ چلا کہ جی کوئی میڈیسن نہیں لگی، یا جو لگی ہیں تو مکمل نہیں لگی. تو میں نے جس ڈاکٹر کے توسط سے میں نے پیشنٹ کو داخل کروایا تھا، الائڈ 1 کی بات کر رہا ہوں، تو میں نے کہا یار یہ پیشنٹ بہتر نہیں ہو رہا، کیا وجوہات ہیں؟ تو مجھے وہ کہنے لگا کہ عزادار میں نے 5 میڈیسن لکھ کے دی تھی سٹاف کو کہ 5 میڈیسن آپ نے لگانی ہے. آج میں 24 گھنٹے کے بعد آیا ہوں تو پتہ چلا ہے کہ 2 میڈیسن لگی ہیں، 3 میڈیسن لگی نہیں. جس پہ میں نے سٹاف کو بلایا کہ باقی کی آپ نے 3 ادویات کیوں نہیں لگائی، تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے اسٹور میں. تو المیہ ہے کہ ہمارے ہاں پیشنٹ جو ہیں وہ بیچارے رل رہے ہوتے ہیں سرکاری ہسپتالوں میں جا کے، کبھی OTP میں مسائل آ رہے ہوتے ہیں، کبھی ایمرجنسی میں مسائل آ رہے ہوتے ہیں، لیکن محکمہ صحت کو اس پہ کافی زیادہ متحرک دکھائی دینا چاہیے. اگر ادویات کی کمی ہے تو بر وقت ادویات کی جو ہے فراہمی کے لیے اقدامات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. حکومت کی طرف سے ریکوائرڈ ہے، کوئی تعاون ریکوائرڈ ہے، تو اس پہ بڑا فاسٹ ٹریک کام ہونے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ عزادار حسین فار جوائننگ اس ان دس پروگرام. بہت شکریہ محمد علی نارو، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. جی صحت کے مسائل کے حوالے سے اکثر میں بات کہتی ہوں کہ فیصل آباد کی تاریخ بدلتی ہے، دن بدلتے ہیں، لیکن صحت کے مسائل جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہیں کے وہیں ہیں. عوام کی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. لیکن اس کا دوسرا پرسپیکٹیو دیکھیں تو حکومت کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان تمام مسائل کو لے کر کافی سنجیدگی سے اقدامات کر رہی ہے. جی وقت ہوا ہے بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں CTI10. بڑھاتے ہیں جی پروگرام کو آگے اور بات کرتے ہیں جمعہ کے مبارک دن کے حوالے سے. اور آج کے دن کا جو موضوع ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی. آج کے دن کے حوالے سے ہم بات کریں گے اللہ کی اس مخلوق کے حوالے سے جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی لیکن 24 گھنٹے ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہے. انسان کی زندگی میں رزق لے کر آنے سے لے کر قبر کے سوال جواب تک انسان کے پاس ہمیشہ سے موجود رہتی ہے. میں بات کر رہی ہوں فرشتوں کے حوالے سے. فرشتوں کی حقیقت کیا ہے، ملائکہ پہ ایمان کیوں اسلام کے عقائد میں سب سے زیادہ ضروری سمجھا جاتا ہے. اور اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے جی ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے مفتی محمد فیاض الحسن صاحب نے. اسلامی اسکالر ہیں. آئیے خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں مفتی صاحب آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. اور انہی کے ساتھ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے علامہ سید حسن مجتبیٰ ترمذی صاحب نے. اسلامی اسکالر ہیں. آئیے خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں علامہ صاحب؟ الحمدللہ. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ نے پروگرام میں وقت دیا. آج کا موضوع مجھے لگتا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں ہمارے بچوں کی رہنمائی بھی ہوگی اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اسلامی عقائد کے حوالے سے بات کریں، فرشتوں کو ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ نورانی مخلوق ہے. فرشتوں کی حقیقت کے حوالے سے اسلام میں کیا بات کہی جاتی ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. قال تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تتنزل الملائکۃ والروح. قال تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ابا زہرہ. آج کا جو عنوان ہے فرشتوں کے حوالہ سے، قرآن پاک میں تقریباً 88 مرتبہ کم و بیش 88 مطلب فرشتوں کا ذکر ہے. سابقہ ادیان میں بھی فرشتوں کا کنسیپٹ اور ذکر ہے. میں حضرت آدم سے ہی شروع کروں گا لیکن ابتدائیہ میں جملے نا وہ فرشتوں کے بارے میں کری. میں نے یہ چند آیات 3-4 پڑھی ہیں یہ فرشتوں کے، یہ ملائکہ یعنی فرشتے، روح الامین ان کے سردار. اب ہے کیا؟ یہ غیب ہے. الذین یؤمنون. جب ہم قرآن پاک کو شروع کرتے نا، یہ
متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ٹھیک ہے. اللہ دینا وہ لوگ یوں بینونا جو ایمان ہے بالغیبی غیب پر. فرشتے غائب ہیں, بالکل, یعنی وہ انسان کو نظر نہیں آتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی آتے تھے. کس شکل میں, وہ انشاءاللہ پروگرام میں عرض کریں گے. مفتی صاحب بھی ہیں انشاءاللہ ہم عرض کریں گے وہ کس حساب سے کیسے. اس وقت بھی جہاں آپ اور میں بیٹھے ہیں ہمارے درمیان ملائکہ موجود ہیں. 2 آپ کے کندھوں پہ ہیں, 2 ان کے کندھوں پہ ہیں, 2 میرے کندھوں پہ. جہاں جہاں ناظرین دیکھ رہے ہیں 2 اللہ تعالیٰ نے ان کے کندھوں پر مقرر کیے ہوئے ہیں. فرشتوں کا سابقہ جو ادیان ہے وہ عجیب و غریب ہے, اور اسلام نے اسے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا. ایک جگہ نہیں بیان کیا, کئی جگہ پر بیان. قرآن پاک میں بھی کئی جگہ پر ہے اور احادیث میں بھی کئی. سابقہ ادیان میں متنازع باتیں بہت ہیں. کوئی کہتا ہے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, کوئی دین والے کہتے ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں. مطلب وہ شرک پہ لے جاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا لے جاتے ہیں. لیکن قرآن بتاتا ہے کہ یہ بہت پہلے سے ہے. جب بلایا فرشتوں کو, یہ نور کے ہیں, نوری مخلوق ہے, اور اس میں مذکر اور مونس کا کنسیپٹ نہیں ہے جیسے جنات میں ہے. یعنی جنات میں مذکر بھی ہے, مونس بھی ہے, اولاد بھی ہوتی ہے, اموات بھی ہوتی ہے. مرد اور عورت بھی مذکر اور مونس ہے, یعنی اولاد بھی ہوتی ہے اور اموات بھی ہوتی ہے. فرشتے اس سے پاک ہیں. ہمارے لیے جن لوازمات کی ضرورت ہے فرشتوں کو ان کی ضرورت نہیں ہے. یعنی انہیں خوراک کی ضرورت نہیں ہے, ان کا نوری لباس ہے اور ان کے معاملات اور ہیں. اب قرآن پاک اٹھا تو اللہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. یہ کب سے ہے؟ ابھی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو نہیں بنایا, یہ تب سے ہے. بلکہ تب جب کب یہ لفظ ختم ہو جاتے ہیں یہ اللہ ہی جانے گے کب سے. اس کی حقیقت کو اللہ جانتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے مشورہ کیا. اب مشورہ اس سے کیا جاتا ہے جیسے کسی بات کا شعور ہو, علم ہو اور اسے اس بات کا پتہ ہو. اب اللہ کی دی ہوئی طاقت سے فرشتوں کو ہر بات کا پتہ ہے, بلکہ بالغیب یہ غیب بھی ہے. اور دلچسپ ناظرین کے لیے نکتہ ہے, یہ غیب کی باتیں بتاتے بھی ہیں. اللہ کے دیے ہوئے علم سے غیب کی باتیں. مثلا جب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا کہ میں یہاں نائب بنانے لگا ہوں, تو یہ قرآن آیات اب اگلی پڑھے تو کہتے یا اللہ تو نہ بنا, ہم تیری تسبیح کرتے ہیں, تیری حمد کرتے ہیں, تجھے کیا ضرورت ہے بنانے کی. اس کا مطلب ہے ابھی جو کائنات میں جو نہیں ہونا تھا اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی جو علم ہے وہ ان کو عطا کیا ہوا ہے. اسی طرح سے فرشتوں پہ ایمان لانا یہ ہمارے اسلام میں بہت اس پہ اہمیت دی گئی ہے, بہت زیادہ اس پہ زور دیا گیا ہے. مفتی صاحب آپ سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی کہ فرشتوں کے مقصد کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ فرشتوں کو کس مقصد کے تحت جو ہے وہ بنایا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو چینل کی ٹرانسمیشن کا یہ بہت شکریہ کہ آپ نے ایک انتہائی حساس موضوع کو زیر بحث لایا, جہاں پر علامہ صاحب تشریف فرما رہے تھے کہ فرشتوں کی موجودگی کے حوالے سے قرآن مجید کی مختلف آیات کے حوالے سے عرض کر رہے تھے. میں یہاں پر سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ فرشتوں کی جو موجودگی ہے اس کا ہمیں فائدہ کیا ہے. یہ رب کائنات نے یہ فرشتوں کو تخلیق کرنا, حالانکہ وہ چاہے تو خود بھی کرامن کاتبین والا وہ کام کر سکتا ہے, اس کی مجبوری یا اس کی ضرورت نہیں ہے, اس نے یہ ہمارے سب کے لیے بنایا ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اگر جو انسان جس کا کامل یقین ہو جائے فرشتوں پر کہ اللہ کی یہ مخلوق ہے اور یہ اللہ نے مخلوق بنائی ہے اور یہ ہمارے پاس موجود ہے, تو اس کے ہر قول اور فعل کے اندر وہ انسان جو ہے بڑے احتیاط سے قدم رکھتا ہے. اب جس کو معلوم ہے, جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے اور ہماری ہر بات ناظرین کے دلوں تک پہنچ رہی ہے, تو ہم ایک ایک لفظ بڑے ناپ اور تول کر بولتے ہیں. اسی طریقے سے عام معاشرے کے اندر تو رب ذوالجلال نے یہ جو فرشتوں کا یہ ایک جو جال بچھایا ہے, یہ فرشتوں کی تخلیق کی ہے, اس کے اندر رب کائنات نے یہ ہمیں بتایا ہے یہ ہے کہ تمہاری ہر بات بارگاہ خداوندی میں نوٹ ہو رہی ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائیں اور مختلف فرشتوں کو رب کائنات نے تخلیق فرمایا. اچھا, اس نے مختلف ڈیوٹیاں لگا کر ہمیں یہ اعلان کیا ہے کہ تمہارا کوئی بھی عمل, تمہارا کوئی بھی فعل, تمہارا کوئی بھی کام, تمہارا کوئی بھی قول, تمہاری نظر, کچھ بھی وہ مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. تو جب یہ انسان یہ اپنے اندر یقین پیدا کر لیتا ہے, تیقن پیدا کر لیتا ہے کہ کوئی مجھے آبزرو کرنے والا ہے, دیکھنے والا ہے, تو پھر انسان کے معاملات بہتر سے بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے اب اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف جب فرشتے بنائے تو ان کی ڈیوٹیاں دیتے وقت رب کائنات نے بڑی خوبصورت ترتیب رکھی.
اچھا وہ ترتیب اتنی نرالی ترتیب ہے کہ انسان اگر اسی کو ہی پڑھ لے، اس پر ایمان لے آئے، تو انسان کے ایمان اور وجدان کے اندر مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر رب کائنات نے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے ذمے ڈیوٹی لگائی کہ تم نے جانا ہے اور جا کر تمام انبیاء کرام کی طرف وحی بھیجنی ہے۔ تمام علماء مذاہب کا اور تمام کا یہ اتفاق ہے کہ وہ ڈیوٹی روح الامین حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی لگائی گئی۔ اب جبریل امین کی ڈیوٹی کیوں لگائی گئی؟ اس کے اندر ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے۔ باقی بھی فرشتے ہیں، باقی بھی معصوم ہیں، اس کا رب کائنات کا قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ کوئی بھی فرشتہ گناہ گار نہیں، کوئی بھی فرشتہ اس کی حکم عدولی نہیں کرتا۔ اس کے اگر پیچھے چلا جائے تو جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانے کے لیے سب کو اعلان کیا، تو جس نے سب سے پہلے اپنا سر سجدے میں رکھا نبی کی اطاعت میں، اللہ نے اسی کو نبی کا مشیر بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو جبریل امین علیہ السلام یہ وہ واحد فرشتے ہیں تمام فرشتوں میں سے، جسی کو دیکھیں نا، کسی کو اعزاز ملتا ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر کوالٹی ہوتی ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے سب سے پہلے نبی کی اطاعت کی اور اسی اطاعت میں اپنے سر کو جھکا دیا، تو رب کائنات نے دنیا کا سب سے بڑا انعام ان کے سر رکھ دیا، اور وہ انعام یہ تھا، فرمایا کہ نبی میرے ہوں گے، رسول میرے ہوں گے، محبوب میرے ہوں گے، مگر ان کے دروازے پر جانے کی ڈیوٹی آپ کی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ سب سے مقرب بننے کے لیے علامت یہ ہے کہ جو نبی کے دروازے پر جھک جائے، جو اطاعت مصطفیٰ کر لے، اطاعت نبی کر لے، اللہ کریم اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی طریقے سے تمام فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائیں، مختلف دی، جو جبریل امین علیہ السلام کی میں نے مثال دی، اس طریقے سے مختلف لگائیں۔ ان کے پیچھے پس منظر کیا ہے؟ ان کے پیچھے پس منظر یہ ہے کہ جنہوں نے اطاعت کی وہ فرشتے بن گئے۔ علامہ اقبال کا شعر بھی ہے، مجھے یہاں پر یاد آ رہا ہے کہ انسان سے افضل ہے، انسان افضل ہے فرشتوں سے، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو فرشتوں سے مقام انسانوں کا بلند ہے، مگر اس جیسی اطاعت، فرمان برداری، خلوص، نیت، اخلاق، کردار، ان تمام چیزوں کو اپناتے چلے جائیں گے تو ہم فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ بالکل بالکل، ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اسلام کے ضابطے پہ عمل پیرا ہوں۔ ہم بات کریں جی ہم ہماری زندگیوں کے حوالے سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آج کے دور میں بہت دور ہے اسلامی تعلیمات سے۔ ہماری زندگی میں آسانی آ سکتی ہے اگر ہم اسلامی تعلیمات کو فالو کریں۔ یہاں پر علامہ صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں، قبر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ سوال کریں گے، منکر اور نکیر، اس کی حقیقت کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا۔ جی یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک میں اور احادیث میں مختلف مقامات پر ملائکہ کا جو ہے وہ ذکر ہے، اور جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے یہ ملائکہ کے ہی سپرد ہے، ان کے تحت چل رہا ہے، یعنی ڈیوٹیاں لگی، ہوا کس نے چلانی ہے، بارش کس نے برسانی ہے، رزق کس نے تقسیم کرنا ہے، موت کس نے دینی ہے، کس فرشتے نے کیا کیا کرنا ہے، سردار بنایا، پھر آگے ڈیوٹیاں لگی ہیں۔ اس لیے اسی طرح قبر اور حشر، دیکھیں ایویڈنس کوئی گواہی، یہ جو دو بیٹھے ہیں، میں بات کر رہا تھا دو کی، یہ بڑھ بھی جائیں گے، کیسے بڑھیں گے؟ جب بسم اللہ پڑھیں گے، آیت الکرسی پڑھیں گے، فرشتوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ اب یہ جو یہ اللہ کا سسٹم ہے کہ جب انسان مر کے قبر میں جائے گا، اور منکر نکیر کا آنا، یعنی مرنے سے بندہ مرتا نہیں ہے، صرف سسٹم تبدیل ہوتا ہے، اور وہ سوال جواب کی، وہ جو سوال جواب ہے وہ انسان سے ہوتے ہیں، وہ چاہے مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ لیکن میں ابتدائیہ دلچسپ بات کرنا چاہتا تھا، جس طرح اس نشست میں فرشتوں کی گفتگو ہو رہی ہے، فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، تو ایک پہلی گفتگو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے متعلق کی، جو کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ اپنے بیٹے شید علیہ السلام کو وصیت کرتے ہیں کہ بیٹا یاد رکھنا، روایت کا مفہوم ہے، ایک اللہ کا ذکر کرتے رہنا، دوسرا مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھتے رہنا۔ تو بیٹا کہتا ابا جی اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں، یہ آیت کہتے اللہ نے مجھے 7 آسمانوں کی سیر کروائی، میں نے پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، 5ویں پر، 6ٹھے پر، 7ویں پر، آگے حدیث کا مفہوم جنت میں گیا، میں نے ملائکہ کو دیکھا،
صحیح. پہلے آسمان کے اور ہے فرشتے، دوسرے کے اور ہے، تیسرے کے اور ہے. وہ دو کام کرتے تھے، ایک اللہ کا ذکر کرتے تھے، دوسرا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتے سبحان تھے. اللہ. یعنی جو سب سے پہلے شخص ہے وہ فرشتوں کا تعارف بھی کروا رہے، ان کی اصل حقیقت بھی بتا رہے. بہت سے کام ہیں لیکن فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ ہماری گنتی کیلکولیٹر ختم ہو جائے گا، بالکل اسی طرح اس سے بھی ابو اور اس ہے. سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب لوگوں کے لیے لازم ملزوم ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں آسانی آئے. فردر بھی جی فرشتوں کی حقیقت کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو کریں گے. وقت ہوا جی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 پروگرام میں. جی ہم بات کر رہے ہیں فرشتوں کی حقیقت کے حوالے سے، ملائکہ پر ایمان کے حوالے سے. بڑی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بریک سے آنے کے بعد میں یہاں پر مفتی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر ہم بات کریں ملائکہ کے حوالے سے، فرشتوں کے حوالے سے، تو کیا انہیں عام آنکھ سے دیکھنا، یہ دیکھا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک تعلق ہے فرشتوں کا، چونکہ اس کے عام آنکھ سے دیکھنے کے بارے میں خود رب کائنات کا قرآن شاہد ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کچھ چیزوں کو میں نے ایسا پیدا کیا ہے کہ وہ انسان کے بس میں نہیں کہ وہ عام آنکھ سے دیکھ سکے. اور جو چیز نظر نہ آئے یہ ضروری نہیں کہ وہ موجود نہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فرشتے جب تک جسم کے اندر روح ہے، روح باقی ہے، فرشتوں کو دیکھنا ناممکن ہے. جیسے ہی روح پرواز ہوتی ہے یا روح پرواز ہونے کے قریب ہوتی ہے تو تب جا کر اللہ رب العزت کے ان فرشتوں کو دیکھا جا سکتا ہے. اچھا، فرشتوں کا نظر نہ آنا یہ بھی حکمت الہی ہے. اس کے اندر بھی بہت سارے اسرار و رموز ہیں، بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں. ان میں سے میں چند ایک پہلے تو عرض یہ کر دوں. ایک تو وہ مسلمان جو قرآن مجید پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اس سے سب سے بڑی دلیل رب کائنات کا قرآن ہے. لیکن وہ کچھ ناظرین جو قرآن مجید کو نہیں سمجھتے، قرآن مجید پر ان کا ایمان نہیں، ان کے لیے عقلی دلائل کے طور پر میں عرض کروں گا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی مگر موجود ہوتا ہے. بالکل صحیح. اس لیے ان کا انکار کرنا یہ انسانی عقل کے بھی خلاف ہے. مثال کے طور پر ہوا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتی، جسم کے اندر روح ہے ہمیں نظر نہیں آتی، آنکھوں میں نور ہے ہمیں نظر نہیں آتا. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو چیز نظر نہ آئے اس کا ہم انکار کر دیں. فرشتے نظر نہیں آتے لیکن فرشتے کی جو ہے وہ موجود ہیں. بالکل بے شک. اب جیسا کہ دیکھا جائے کہ رب کائنات نے ان فرشتوں کو پیدا کر کے تو ایک ہمیں خاص ایک اور پیغام دیا، جسے میں اپنی اگلی گفتگو کے ساتھ ہی اس کو منسلک کروں گا. ایک بڑی معروف آیت کریمہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون. اچھا، یہاں پر اللہ رب العزت نے ترتیب یہ رکھی کہ پہلے اپنا نام ذکر کیا، پھر ساتھ ہی فرشتوں کا نام ذکر کرتے ہیں. اچھا، قرآن مجید میں بہت سارے مقامات کے اوپر رب کائنات نے جہاں اپنا تعارف کروایا ساتھ ہی فرشتوں کا تعارف کروایا. مثال کے طور پر بدر کا ہو، لیلۃ القدر ہو یا دیگر تمام چیزوں کا ذکر ہو تو رب کائنات نے جہاں پر اپنی مدد کا ذکر کیا وہاں پر ساتھ ہی رب کائنات نے فرشتوں کی مدد کا ذکر کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کائنات نے اپنے ذکر کے ساتھ فرشتوں کے ذکر کو منسلک کر دیا. یہ منسلک کیوں کیا ہے؟ اس کیوں کے اوپر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. وہ کیوں اس لیے کیا ہے کہ رب کائنات نے وہ ہر اس چیز کو اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے جو اس کی اطاعت اور فرما بردار ہوتی ہے. اب فرشتے چونکہ ان سے گناہ صادر نہیں، یہ معصوم ہیں، یہ ہر خطا سے پاک ہیں، یہ رب کائنات جو حکم دیتا ہے. اب کچھ ایسے فرشتے ہیں، اب جانیے کہ حیران ہوں گے ہمارے ناظرین، کچھ ایسے فرشتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے رکوع کے اندر ہے. جب سے تخلیق ہوئی وہ رکوع میں ہے، جب سے تخلیق ہوئی وہ سجدے میں ہے. یعنی کہ اللہ رب العزت نے ان کی ڈیوٹی جس معاملے میں لگائی وہ اسی میں ہے. اب جو انسان جتنا زیادہ تابع دار ہوگا، فرما بردار ہوگا، جتنا زیادہ اطاعت الہی، اطاعت مصطفیٰ کا کار بند ہوگا، وہ اتنا زیادہ اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کے قریب تر ہوتا چلا جائے گا. تو اس کی مثال ہمیں فرشتوں سے ملتی ہے. جیسا کہ میں نے جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتایا کہ انہوں نے اطاعت کی بلندی کو چھوا تو رب کائنات نے انعام کی بلندی عطا فرما دی. اسی طریقے سے تمام فرشتے وہ جتنے قریب ہوتے چلے جائیں گے حکم مصطفیٰ کے تو ان کو اتنا مقام ملا. اگر انسان
وہ فرشتوں کی طرح بن جائے، وہ اللہ رب العزت کی اطاعت کے قریب ہو جائے، حضور کی اطاعت کے قریب ہو جائے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے والا ہو جائے، تو اللہ وہ بھی اس کی چیز کے ساتھ منسلک ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں بارگاہ مصطفیٰ میں کئی دفعہ حاضر خدمت ہوئے۔ اچھا، یہاں تک تو بہت سارے مفسرین بیان کرتے ہیں، میں ایک یہاں پر پڑھ رہا تھا تو میرا دل کھل اٹھا کہ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کون سی ایسی خوبی تھی، کون سا ایسا کمال تھا، کون سی ایسی ان کے اندر ایک ایسی نعمت یا کون سا ایسا ان کا مزاج تھا کہ جبریل امین جو فرشتوں کے اور ملائکہ کے تمام کے سردار، وہ ان کی شکل میں آ رہے۔ آخر کوئی نہ کوئی ایسی خوبی تھی نا۔ میں نے یہ پڑھا کہ حضرت سیدنا داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر دو خوبیاں نمایاں تھیں۔ ایک، وہ ہر وقت ان کی زبان درود مصطفیٰ سے تر رہتی، اور دوسرا وہ ہر وقت جو ہے وہ وضو سے رہا کرتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب انسان اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی اطاعت میں جتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا، جتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا، تو اتنا وہ اللہ اور اس کے رسول کی رحمت کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جائے اس میں گا۔ کوئی شک نہیں ہے، بالکل اسی طرح سے بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے قرآن کو تھامنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے۔ ہمارے پاس میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مثالی شکل میں موجود ہے جسے ہمیں فالو کرنا ہے۔ یہاں پر لاما صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر ہم مسلمان اور فرشتوں کے درمیان کے کنیکشن کو ڈسکس کریں تو آپ اس حوالے سے کیا بتائیں؟ فرشتوں کا مسلمانوں کے ساتھ تعلق ایک روحانی تعلق ہے۔ کیا ہے؟ اس سے پہلے جو آپ کا پہلا سوال تھا اس کے ضمن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے مطلب فرمایا کیا ملائکہ نظر آتے ہیں، یہ اللہ کا سسٹم ہے۔ اس میں ہم اس دنیا میں ظاہری آنکھ سے فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر آپ سورہ مریم کا ذکر اب آپ پڑھیں تو اس میں حضرت مریم کو جبریل امین نظر آئے۔ وہ علیحدہ جب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حجرے میں قید ہوئی اللہ کی عبادت کی، باہر سے حضرت زکریا تالا لگا کر چلے جاتے تھے، تو ایک مرد آیا اور اس نے جب حضرت مریم پاک نے جبریل امین کو دیکھا تو انہوں نے کہا کالا انی اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، تم آنے والے کون ہو؟ تو انہوں نے کہا گھبرائے نہیں، میں مرد نہیں ہوں بلکہ میں روح امین ہوں، جبریل امین ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ کس شکل میں؟ انسان بنا کر۔ اب قرآن پاک کی یہ آیت بتاتی ہے کہ آپ بظاہر نور کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، نور نے جب بھی فیض دینا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی شکل کو بدل دیتا ہے۔ اگر جبریل امین کی جو اصل صورت ہے وہ نور ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت مریم کے پاس آپ بشر بن کر آئے۔ بالکل یہ عقیدہ اہل سنت ہے کہ نبی پاک کی جو اصل ہے وہ نور ہے، لیکن 12 ربیع الاول کو آپ بشر بن کر اس دنیا کو فیض دینے کے لیے اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ تو یہ پہلا تھا، یعنی کبھی بھی وہ جب بھی آپ دیکھیں گے کسی انسان کی شکل میں اگر دیکھیں گے ایسے جنات کا، لیکن وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ہمارا فرشتوں پہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے مجلس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور ان کی نظر کا کیا عالم ہے۔ آپ دیکھیں سورج نور ہے اس کی روح، اور سورج کو بھی فرشتے ہی طلوع کرتے ہیں، فرشتے ہی غروب کرتے ہیں۔ دن کا آنا، رات کا چلنا، ہوا کا چلنا، بارش کا ہونا، یہ سب چاند کا نکلنا، سورج گرہن ہونا، چاند گرہن ہونا، اولاد کا ہونا، اولاد کا، اللہ کا جو پورا سسٹم ہے یہ ملائکہ کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ بلکہ اگر آپ رات کو سوئے ہو تو آپ نے دیکھتا ہے جسے ہمارے ناظرین کہتے ہیں وہ جی ستارہ ٹوٹ گیا، یہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن پڑھے کہ پرانے ادوار کے اندر جو شیطان تھے وہ آسمانوں تک چلے جاتے تھے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد ان کی ڈیوٹی لگی کہ ایک حد تک شیطان رہیں گے، اس سے اوپر جو ہے وہ ملائکہ موجود ہے۔ جیسے ہی وہ شیطان اوپر جاتا ہے تو ملائکہ اسے وہ پش کرتے ہیں، آگ کا گولا جو ہے وہ اس پہ وہ برساتے ہیں۔ اب کیا ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں، بسم اللہ الذی لا یضر
आयतल कुर्सी है, सूरह इखलास है, ये कुल शरीफ है, ये मलाइका का इंसान के साथ शामिल होना है, ये तो पढ़ना है। अगर आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ कर हदीस पाक का मफहूम है, आप वज़ू करते हैं तो अल्लाह ताला जल्ला मजदुल करीम 2 फरिश्तों को भेज देता है। अब जब तक बावज़ू रहते हैं फरिश्ते आपके लिए इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। बेशक। इससे पहले दरूद पाक की बात हुई। दरूद पाक मुकम्मल कब होता है? दिलचस्प नुक्ता, जब नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ा जाता है और उनकी आल पर दरूद पढ़ा जाता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो अहले बैत की मोहब्बत में मरता है, इंसान का क्या तलक मरना, मुनकर नकीर तो बाद में आएंगे ना, उससे पहले फरिश्तों का क्या तलक है। जिसे इकबाल कहता है अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाक की अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो जो आले बैत की मोहब्बत में मरता है, अल्लाह ताला मलाइका से कहता है देखो वो हुसैन हसन और अली और बीबी पाक की मोहब्बत में मर गया, जाओ उसकी ज़ियारत करके आओ। और 70,000 भी एक रवायत का मफहूम है, 70,000 मलाइका उतरते हैं उसकी ज़ियारत के लिए जो अहले बैत की मोहब्बत में मरता है। वो ज़ियारत करने के बाद जब मलाइका वापस जाते हैं, मलाइका तो परवरदिगार पूछता है हो आए किधर गए थे? मौला तूने भेजा था, अहले बैत का मुहिब मर गया। हाँ फरमाया मेरे यहाँ अब कोई कमी नहीं, जाओ अब उसकी कब्र पर उतर जाओ, क़यामत तक उसकी कब्र पे ही रहो और उसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहो। अगर नेक बंदा तो इस्तग़फ़ार का यानी उसके जो बुलंद दर्जे हैं उनको यानी 70,000 मलाइका अगर बंदा मोहब्बत से दरूद पाक पढ़े अहले बैत की मोहब्बत में तो उसकी ज़ियारत के लिए उतरेंगे। फिर इसी तरह हदीस पाक का मफ़हूम मुस्लिम में भी ये हदीस पाक है और भी बहुत सी खुतबे अहादीस में है कि फ़रिश्ते उतरते हैं और इस मजलस को ले जाते हैं। ये मजलस है अब जो जिक्र खाने। अल्लाह पूछता है फरिश्तों किधर गए थे? मौला तूने ही तो भेजा था, तूने ही तो भेजा था, देख के आओ मेरे बंदे क्या कर रहे हैं। तो मौला अल्लाह ताला जो है वो हम मैं सब इसे लोगों बाद के में लिए मुकम्मल कर देता बिल्कुल हूं। अगर वो हदीस पाक का मफ़हूम है दिलचस्प फरिश्तों के मुताल्लिक़। बाकी बिल्कुल ये बात बिल्कुल बहुत ज़्यादा हमें इस चीज़ पे अमल दरामद करने की ज़रूरत है कि हम हमारी ज़िंदगियों में दुरूद शरीफ को शामिल करें। फर्दर भी जी मुफ्ती साहब से हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। वक्त है जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं मलाइका पर ईमान के हवाले से। इंसान की ज़िंदगी जो है वो अल्लाह ताला की हिदायत के जो है एक सर्कल उसके गिर्द घूमती है। और हम देखते हैं कि हमें अल्लाह ताला की जो तालीमात हैं जो इंसानों के लिए वो कुरान मजीद की सूरत में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की अमली सूरत में हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें हमने फॉलो करना है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मलाइका पर ईमान के हवाले से। एक इंसान और फ़रिश्ते का आपस में ताल्लुक़ क्या है, या इसे हम कहेंगे मुसलमान और फ़रिश्तों का आपस में ताल्लुक़ क्या है। अल्लामा साहब आप बड़ी खूबसूरत सी हदीस बयान कर रहे थे। मैं चाह रही हूँ कि जहाँ से हमारी गुफ्तगू का तसलसल टूटा है वहीं से इसका आगाज़ किया जाए। जी अल्लाह ताला जल्ला मजदूहुल करीम फ़रिश्तों को भेजता है। हदीस का पाक का मफ़हूम है कि जाकर देख कर आओ मेरे बंदे क्या कर रहे हैं। और जब मैं ये हदीस पाक बयान करूँ मजालस में और दीगर जगह जुमे पे तो मैं कहता हूँ कि क्या अल्लाह को नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह को तो वो भी पता है जो आखिरी शख्स यहाँ बैठ के जो गुफ्तगू करेगा, जो भी करेगा, कब करेगा, मेरा अल्लाह तो उसको भी जानता है। लेकिन ये अल्लाह ताला का सिस्टम है कि अल्लाह ताला फ़रिश्तों के ज़रिए इस सारे सिस्टम को चला भी रहा है और अहादीस में आना बता भी रहा है कि फ़रिश्तों का काम क्या है और मेरी रहमत क्या है। तो फ़रिश्ते उतरते हैं तो देखते हैं कि बंदे अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं। अच्छा, किसी ने मलाइका से पूछा इतनी बड़ी रूह ज़मीन है तुम्हें कैसे पता लगता है कि फ़लाँ जगह अल्लाह का ज़िक्र हो रहा है? तो मलाइका ने उन्हें जवाब दिया कि जहाँ अल्लाह का ज़िक्र होता है वहाँ से लेकर आसमान तक नूर ही नूर होता है। यानी अगर हम स्टूडियो में बैठे अल्लाह और उसके नबी का मलाइका का ज़िक्र कर रहे हैं तो अल्लाह के फजल से यहाँ से लेकर आसमान तक नूर ही नूर है। अच्छा, फ़रिश्ते उतरते हैं, देखते हैं बंदे अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और बंदे दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह हमें जन्नत दे दे और जहन्नम से बचा ले। लंबी हदीस है लेकिन उसका जो मफ़हूम और रिज़ल्ट ये है, फ़रिश्ते दोबारा अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होते हैं, अल्लाह से अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह हम आ गए। अल्लाह सवाल करता है, हदीस पाक के लफ्ज़, ये कोई तफसीर नहीं बल्कि गूगल पे सर्च करें तो ये हदीस ज़िक्र वाली निकल आएगी। तो कहते हैं आ गए, कहाँ से आए हो?
کہا مولا تو نے بھیجا تھا جا کے دیکھ اب بندے کیا کر رہے تھے. تو بندے کیا کر رہے تھے؟ مولا تیرا ذکر کر رہے تھے. یعنی ذکر کرنے سے کوئی خاص کنیکشن ہے فرشتوں کا اور رب کی رحمت کا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کی شرح کے اندر بھی. اچھا باہر گئے تو اللہ کہتا ہے انہوں نے میرا ذکر کرنے کے بعد کچھ مانگا. یہ جیسے جیسے حدیث اختتام پہ جائے گی دلچسپی بڑھتی جائے گی. مولا مانگا، کیا مانگا؟ مولا جنت مانگی. مولا اگلا سوال کرتا ہے جو میں نے کہا یؤمنون بالغیب، یعنی جنت غیب ہے. انہوں نے جنت کو دیکھا نہیں، مولا نہیں دیکھا. یہ فرشتوں کی اور اللہ کی گفتگو ہے. مولا نہیں دیکھا. اگر دیکھ لیتے فرشتے بتاؤ کیا کرتے؟ اب یہ علم اللہ نے فرشتوں کو دیا ہوا ہے. الرحمن علم القرآن، جیسے اللہ قرآن سکھلاتا ہے، اللہ نے اپنے فرشتوں کو خاص علم دیا ہوا ہے. اب فرشتے جواب دیتے مولا اگر تجھے دیکھ لیتے نہ بیوی کو نہ ماں باپ کو نہ گھر بار کسی کو وقت دیتے، بلکہ ہر وقت اگر جنت دیکھ لیتے مولا ہر وقت تیری عبادت کرتے رہتے. مولا اگلا سوال کرتا ہے اور کیا مانگا؟ مولا مانگا جہنم سے آزاد کر دے. مولا پھر فرشتوں سے گفتگو کے اندر ان لوگوں نے دیکھ لیا، بندوں نے مولا جہنم کو دیکھا نہیں، نہ جنت کو دیکھا نہ جہنم کو دیکھا، بلکہ قرآن میں پڑھا اور تیرے نبی کے فرمان میں پڑھا. مولا کہتا ہے تم گواہ ہو جاؤ جن لوگوں نے جنت کو مانگا میرا ذکر کرنے کے بعد اور جہنم سے آزادی مانگی، میں نے سب کو جنتی بنا دیا. یہ دیکھیں، اور سب کو جہنم سے آزاد کر دیا. اب حدیث پاک کا آخری لفظ ہے جب وہ مجلس ڈسکنیکٹ اللہ اپنی توجہ ہٹاتا ہے ان سے، یا فرشتے اللہ کی رحمت سے یا جھلک سے یا گفتگو سے الگ ہوتے ہیں، جیسی ہوتے ہیں تو فرشتے جو ہے نا مولا کو پکارتے ہیں مولا مولا. اللہ تعالیٰ پھر توجہ خاص کرتا ہے فرشتوں بتاؤ کیا بات ہے تم نے پھر مجھے پکارا ہے، مفہوم ہے کیا مسئلہ ہے؟ مولا وہ جتنے حاضر تھے اس مجلس ذکر میں سب کو جنتی بنا دیا. مولا کہتا ہے سب کو جنتی بنا دیا. پھر سوال کرتے ہیں فرشتے مولا سب کو دوزخ سے آزاد کر دیا؟ مولا فرماتا ہے ہاں جی میں نے سب کو دوزخ. مولا ان میں ایک بندہ ایسا تھا وہ تیرا ذکر کرنے نہیں آیا، وہ دعا میں شریک نہیں آیا. حدیث پاک کے جو لفظ ہے وہ ناظرین کے لیے وہ کہتے ہیں وہ تماشا دیکھنے آیا ہے. تماشا کے لفظ ہے، وہ شخص تماشا دیکھنے آیا. مولا بتاؤ اس کے بارے میں تیرا کیا فیصلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ وہ شخص جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو نہ جانے شادی ہے، فوتگی ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، وہ تماشا جو دیکھنے آیا ہے، لیکن ان لوگوں پر گیا جو میرا ذکر کر رہے تھے. ذکر کرنے والوں کی برکت سے میں نے اسے بھی جنتی بنا دیا. یہ فرشتوں کا انسان کے ساتھ اور ملائکہ کا رب کے ساتھ، یعنی جو مڈل مین ہے اللہ کی رحمت ہے وہ ملائکہ ہے. اسی حدیث کے ضمن میں ایک اور کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم اپنی شان کے مطابق، جسے بابا فرید نے کہا نا اٹھ فریدا ستیا ہن میلہ ویکھن جا، جے کوئی مل جائے بخشیا تو بھی بخشیا جا. اس میلے میں ہم نے میلے کا مفہوم غلط لے لیا. میلے کا مطلب ہے رب کا ذکر کرنا، تہجد ادا کرنا. اللہ تعالیٰ ہر رات وقت تہجد اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر جلوہ گر ہوتا ہے اور فرشتوں سے اعلان کراتا ہے فرشتوں اعلان کرو ہے کوئی آج رزق مانگنے والا، ہے کوئی آج دولت مانگنے والا، ہے کوئی آج کوئی چیز مانگنے والا، اس کو دی جائے. تو فرشتے ندائیں کرتے ہیں ہر رات وقت تہجد. یہ ہے انسان کا بھی اٹھ کے پائے تو صحیح نا، رب کو پانے سے پہلے ملائکہ سے رابطہ کرنا ہی پڑے گا. کنیکشن تو مضبوط بنایا. جی ہم دیکھتے ہیں ہمارا کنیکشن مضبوط کرنے کے لیے ہم اقدامات نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے اور اسلام کے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس گفتگو کا بھی صدقہ ناظرین سب ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے اور جہنم سے محفوظ فرمائے. بے شک. اسی طرح سے مفتی محمد فیاض حسن صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں، سیم میرا آپ سے اسی سوال پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا ہے کہ ایک مسلمان اور فرشتے کے کنیکشن کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی مسلمان کے لفظ کو اگر ہم انسانیت کے اوپر لے آئیں تو میرا خیال میں جواب مزید جامع ہو جائے. انسان اور فرشتوں کا آپس میں تعلق بڑا ایک گہرا اور بڑا ایک مضبوط اور اچھا تعلق. اللہ رب العزت نے جیسا کہ علامہ صاحب ذکر فرما رہے تھے، مختلف حدیث مبارکہ ہیں، میں ان کی جانب نہیں جاؤں گا، کہ جن کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم یہ عمل کرو گے فرشتے یہ کریں گے، تم ایک لفظ پڑھو گے فرشتے یہ 10 نیکیاں دیں گے، تم یہ کرو گے فرشتے ایسے کریں گے، تم یہ کرو گے اس کا گناہ فرشتے ایسے دیں گے، یا دوزخ میں ایسے لے کے جائیں گے.
دوزخ کے اوپر دربان اتنے فرشتے ہوں گے، جنت کے اوپر جو ہے رکھوالے اتنے فرشتے ہوں گے، فلاں فرشتے کی یہ ڈیوٹی ہے، فلاں فرشتہ تمہیں یہ انعام دے گا۔ اب یہ جو انعام، جزا اور سزا ہے، یہ جو انسان کے لیے درمیان میں جو فرشتے کا متعین کیا گیا ہے، یہ انسان کی بہتری کے لیے کیا گیا ہے۔ اس کا سب سے مزید بہتر تعلق انسان کی تربیت، انسان کی بہتری، انسان کی تربیت کے ساتھ بڑا خوبصورت کنیکشن جو ہے وہ ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں اس پہ علامہ صاحب، مفتی صاحب آپ کا فردر بھی پوائنٹ آف ویو جانوں گی، بس تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو انتظار کرنا پڑے گا، وقت ہوا جی بریک کا، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 میں بات ہو رہی ہے ملائکہ کے حوالے سے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں جو انسانوں کو نظر نہیں آتے لیکن 24 گھنٹے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ہمارے لیے رزق لے کر آ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کائنات کا نظام چلا رہے ہوتے ہیں۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایک انسان اور فرشتے کے درمیان کنیکشن کیا ہے۔ اس پہ مفتی صاحب آپ بڑی خوبصورتی سے ایکسپلین کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہم اس کنیکشن کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں اور یہ کنیکشن کیوں ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ رب کائنات نے یہ جو فرشتوں کی تخلیق کی، پہلی گفتگو کے اندر بھی میں نے اسی حوالے سے عرض کیا، یہ جو فرشتوں کی تخلیق کی اور اس کے ذریعے مختلف انعامات، جزا اور سزا کی صورت میں، احادیث مبارکہ کی صورت میں ہمارے سامنے ہمیں ملتے ہیں۔ جیسا کہ کچھ فرشتے آتے ہیں وہ انسانوں کو آقا دو عالم وسلم کے دور مبارکہ میں صحابہ کرام کو تعلیمات امت دے کر جاتے ہیں، پھر آقا کریم نے ارشاد فرمایا تم یہ ذکر کرو گے فرشتے تمہارا ساتھ دیں گے، تم اللہ کے لیے جہاد کرو گے فرشتے تمہارا ساتھ دیں گے، تم یہ عمل کرو گے فرشتے تمہارے اتنا اجر دیں گے، تم یہ گناہ کرو گے تو فرشتے تمہارے لیے یہ گناہ کریں گے، وہ تمہاری اس گناہ کے اوپر یہ سزا دیں گے۔ تو اسی طریقے سے رب کائنات نے جیسے کہ کچھ فرشتوں کی ذمہ ڈیوٹی لگائی، وہ انسان کی روح قبض کریں گے، کچھ جیسا کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ بارش دیتے ہیں، ہوا کرتے ہیں، دیگر معاملات۔ تو یہ انسان اور فرشتوں کے درمیان جو تعلق ہے یہ انتہائی خوبصورت اور بڑا لطیف تعلق ہے۔ وہ تعلق یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو انسانیت کی اعلیٰ معراج تک پہنچانا چاہتا ہے، انسان کو فرشتوں سے افضل بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ جیسا کہ ایک مثال کے طور پر باپ ہے، وہ اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتا ہے، اگر وہ بیٹا کوئی اچھا کام کرے تو اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، اگر کوئی برا کام کرے تو اس بچے کی ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے۔ تو رب کائنات نے انسان کو بلندی مقام دینے کے لیے، اپنا قرب خاص دینے کے لیے فرشتوں کے ذریعے یہ جو کہا کہ تم مثال کے طور پر تم وضو کرو، خاموشی کے ساتھ وضو کرو، اللہ کی رحمت کے فرشتے تمہیں ڈانپ لیں گے۔ اب اس رحمت اور بندے کے درمیان اللہ رب العزت نے فرشتوں کو واسطہ بنایا کہ لوگوں تم اگر میری رحمت کے نیچے آنا چاہتے ہو تو تمہیں فرشتوں جیسا بننا پڑے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ایک آئیڈیل دیا، ہمیں ایک مثال دی انسان کی تربیت کے لیے، انسان کی بہتری کے لیے، انسان کی نشو و نما کے لیے، انسان کو بہتر بننے کے لیے۔ اب رب کائنات نے کوئی بھی عمل ہے، مثال کے طور پر انسان خاموش رہتا ہے، فضول نہیں بولتا، فرمایا کہ اس کے اندر فرشتوں کی عادات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب فرشتوں کی جو عادات ہیں، اب فرشتے تو ان کے نہ تو جنت کے اندر نہ دوزخ کے اندر فرشتے تو پاک ہیں، تو وہ تو اللہ کی رحمت ہیں، وہ تو اللہ کے نور کے ذرات ہیں، وہ اللہ کے نور کے قطرے ہیں، ان کے لیے جزا اور سزا نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے جو جزا اور سزا رکھی ہے وہ اور ساتھ بتایا بھی ہے کہ تم فرشتوں کی یہ صفت اپنا لو گے تم فرشتوں جیسا بن جاؤ گے۔ اچھا، فرشتے جیسا انسان بن کے، یہ جو فرشتے اور انسان کا تعلق ہے، فرشتے جیسا انسان بن کے سب سے بلند مقام کیا حاصل ہوگا؟ سب سے بلند مقام اور سب سے بلند مرتبہ یہ حاصل ہوگا کہ انسان اللہ کی رحمت کے قریب ہوگا۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ ان فرشتوں جیسا بن جاتے ہیں، فرشتوں جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی عادات و اطوار سنبھالتے ہیں، تو وہ جب کل قیامت والے دن جنت میں جائیں گے تو جنت میں جا کے بھی خوش نہیں ہوں گے، عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ ہم نے جو نیکیاں کی ہیں یہ تیری جنت کے لالچ میں نہیں کی، ہم لالچی لوگ نہیں ہیں، ہم نے جو سجدے کیے، قرآن کی تسبیح و تعلیل کی یا دیگر عبادات کی، ہم کوئی لالچی لوگ نہیں ہیں، ہم جو دوزخ سے ڈر کے آنے والے ڈرپوک نہیں ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ میری اتنا بڑا انعام، اتنی بڑی جنت، تم اس میں بھی خوش نہیں؟ پھر بتاؤ کہ تم یہ جو فرشتوں جیسی نیکیاں کر کے آئے ہو تم کیا چاہتے ہو؟ وہ عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ جیسے فرشتوں نے تیرا دیدار کیا ہے، تیرے قرب میں رہے ہیں، فرشتے تیری رحمت خاصہ میں رہے ہیں،
باری تعالیٰ ہم نے تمام نیکیاں تجھے پانے کے لیے کی ہیں. اچھا وہ جو چند لوگ ہوں گے، خاص الخاص لوگ ہوں گے جو فرشتوں جیسی صفات کے مالک ہوں گے، تو رب کائنات ان کو جنت کے اندر اپنا دیدار الہی عطا فرمائے گا، اور یہ رب کائنات کا سب سے بڑا انعام ہوگا. تو یہ اتنا دیکھیے کتنا گہرا تعلق ہے انسان کا اور فرشتوں کا آپس کے اندر. انسان کی تربیت اسی سے ہو رہی ہے. انسان نیکی اور جزا کی طرف جو ہے وہ بڑھنے سے قبل انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا ہر عمل نوٹ ہو رہا ہے، تو وہ پھر ہر قدم اپنی ہر قول و فعل اور گفتگو ہر قدم بڑے پھونک پھونک کر بڑے آسن انداز سے رکھتا ہے. مثال کے طور پر اگر وہ نیکی بھی کر رہا ہے، اگر وہ ذکر بھی کر رہا ہے، تو وہ دیکھتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی ذکر کرے اللہ اللہ کہی جا رہا ہے، اب اس کو پتہ ہے کہ میں یہ جو لفظ اللہ کہہ رہا ہوں تو یہ بھی میرا نوٹ ہو رہا ہے، لیکن وہ بھی کہتے ہوئے انسان جو ہے بڑے اعتماد کے ساتھ، سکون کی حالت میں، تیزی کے ساتھ نہیں، ریاکاری کے ساتھ نہیں، دکھلاوے کے ساتھ نہیں، بلکہ انتہائی خلوص نیت کے ساتھ اگر وہ نماز میں بھی کھڑا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے فرشتے ہر عمل کو نوٹ کر رہے ہیں، تو وہ انسان اور فرشتوں کا تعلق اس قدر مزید گہرے سے گہرا ہوتا چلا جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہماری تربیت کے لیے معاون ثابت کیا ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، ہمیں ایک رائٹ سمجھ دینے کے لیے اس میں ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں. یہاں پر راما صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں، اکثر اوقات ہم یہ باتیں اپنے گھروں میں بھی سنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، فرشتے ناراض ہو جائیں گے، گھر سے چلے جائیں گے. کن باتوں کی وجہ سے فرشتے جو ہیں وہ ہم سے دور چلے جاتے ہیں؟ ٹائم مختصر ہونے کی وجہ سے اگر میں لبے لباب ایک وہ بات میں وہ کر دوں، ہر وہ حکم جو اللہ اور اس کے نبی نے دیا اس پر عمل کرنے سے فرشتے آپ کے قریب ہو جاتے ہیں، آپ کی روحانی طاقت بن جاتے ہیں. اور ہر وہ عمل جس سے اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے منع کر دیا، اس کو کرنے سے وہ ملائکہ ہے وہ آپ سے دور ہٹتے ہیں. دور ہٹنے کا مطلب نہیں وہ بہت دور ہو جائیں گے، فرشتے ہر وقت آپ کے ساتھ موجود ہیں، لیکن وہ جو ان کی ایک خاص روحانی طاقت ہے. دیکھیں ہمارے بہت سے دوستوں نے، میرے ساتھ خود بظاہر میری زندگی میں یہ واقعہ کئی مرتبہ پیش آیا کہ تیز بائک چلا رہے تھا کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، اچانک ایک وہ سوئی کا ذرہ کر اچانک کسی نے سائڈ پہ کر دیا. میرے نمازیوں نے بھی، میرے مریدین نے بھی سوال کیا کہ جی حضور ہم ٹکر لینے لگے تھے، کوئی چیز آ گئی، وہ چیز کیا ہے؟ وہ آیت الکرسی کا پڑھ کے نکلنا، نبی پاک علیہ السلام کا دعاؤں کا پڑھ کے نکلنا. وہ ملائکہ روحانی طاقت میں آپ کے ساتھ موجود ہوتے. رزق حلال کا کمانا، آپ خود پروگرام ماشاءاللہ کرتی ہیں ہم کہ کچھ غریب ہے کہتے ہیں الحمدللہ بہت اچھا گزارا ہو رہا ہے، کچھ لاکھوں کما کے کہتے پڑی تنگ دستی ہے. یہ کیا ہے؟ کھانا تو بندے نے وہی ہے. رزق حلال کمانے سے اللہ کی جو خاص رحمت ہے وہ شامل ہو جاتی ہے ان کے کاموں میں. جیسے سیدہ کائنات جیسے تسبیحات بتائی، ویسے تو ایک پروگرام اور ہونا چاہیے تاکہ ہو جائے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنے سے. اور ایک تسبیح ملائکہ یہ نازی لے لے تنگ دستی کا نسخہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آگے. تنگ دستی کا نسخہ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. اسے تسبیح ملائکہ بھی بالکل، کہا اور گیا سے ہے. ہمیں ہماری زندگی میں شامل کرنا ہے جی، تاکہ ہم جو ہے اسلام کے اصولوں پہ عمل پیرا ہو جائے اور ہماری زندگی میں آسانیاں آ جائیں. بہت شکریہ علامہ سید حسن مصطفیٰ صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. بہت شکریہ مفتی محمد فیاض الحسن صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹیں اور ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اسلام کے اصولوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اسی کے ساتھ میں بھی شبیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.